क्वांटम रीड्स में खुश आमदीद। अगर आप फिजिक्स, साइंस और कायनात के हैरत अंगीज राजों को समझना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ हम फिजिक्स की मशहूर और अहम किताबों, साइंसी नज़रियात और कायनात के दिलचस्प हक़ाइक़ को आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। अगर आप इल्म और साइंस की दुनिया से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी क्वांटम रीड्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस दिलचस्प इल्मी सफ़र का हिस्सा बनें। मेरी तरफ से भी सबको सलाम। आज का ये गहरा जायजा वाकई बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं द रोड टू रियलिटी की, एक ऐसी किताब जो कायनात के बुनियादी कवानीन को समझने की मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह रियाजी और फिजिक्स मिलकर हमारी हकीकत को बयान करते हैं। और ये कोई आम साइंस की किताब नहीं है, बल्कि कायनात के बहुत बड़े असरार से पर्दा उठाती है। सही। ये हिस्सा पार्ट 1 है और इसमें हम दर्ज झेल चैप्टर्स पर बात करेंगे। प्रोलॉग, चैप्टर 1 द रूट्स ऑफ साइंस और चैप्टर 2 एन एंशिएंट थ्योरम एंड अ मॉडर्न क्वेश्चन। जी, तो चलिए बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करते हैं। इस हिस्से में बताया गया है कि इंसान ने कायनात को समझने का सफ़र कैसे शुरू किया। शुरू में लोग कुदरती मज़ाहिर को देवताओं से जोड़ते थे, लेकिन वक्त के साथ ये वाज़े हुआ कि कायनात रियाजियाती कवानीन के तहत चलती है। पाइथागोरस का थ्योरम और ज्योमेट्री हमें दिखाते हैं कि रियाजी सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हकीकत को समझने की ज़बान है। बिल्कुल, और रॉजर पेनरोज ने इस किताब की इब्तिदा ही इस बुनियादी फ़लसफ़े से की है कि जो हमारी तबई हकीकत है ना, यानी फिजिकल रियलिटी और रियाजी के दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ इंसानी जहन की इख्तरा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, मतलब ये किताब महज साइंसी नज़रियात की कोई फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये इस बात की तह तक जाने की कोशिश है कि हम कायनात में जहाँ भी देखते हैं हमें हर तरफ रियाजी ही क्यों बिखरी हुई मिलती है। कायनात का जर्रा जर्रा रियाजी की जबान क्यों बोलता है। इस जुबान को समझने का ये सफ़र तो यकीनन अचानक शुरू नहीं हुआ होगा। मतलब हज़ारों साल तक तो इंसान आसमानी बिजली के कड़कने या ज़लज़ले को महज देवताओं का गज़ब ही समझता था। जी बिल्कुल, वो इंसान के लिए एक बड़ी खौफनाक और बेतरतीब समझी जाने वाली दुनिया थी। हाँ, तो वहाँ से निकलकर रियाजी के मुनज़्ज़म उसूलों तक का सफ़र कैसे तय हुआ? किताब के दिबाचे में यानी प्रोलॉग में एक बड़ी दिलचस्प कहानी से आगाज होता है जो एमटेप और एमफोर्स नामी दो किरदारों के गिर्द घूमती है। एमटेप वही शख्स है ना जिसने हजारों साल पहले आसमान की तरफ देखा था। बिल्कुल। उसने सितारों की हरकत में एक खास पैटर्न नोट किया कि एक खास मौसम में कौन सा सितारा कहाँ होता है। कायनात को समझने के लिए उसने आसमान की वसअतों को चुना। लेकिन हैरत की बात यह है कि सदियों बाद आने वाले एम्फोस ने आसमान के बजाय जमीन पर तवज्जो दी। और वो तवज्जो किस चीज पर थी? बीजों पर। जमीन पर बिखरे हुए बीजों और उनसे उगने वाले पौधों पर। मैं सोच रहा था कि एम्फोस का ये जाविया निगाह साइंस की तारीख में कितना बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा मोड़ था। देखें, जब एक किसान जमीन पर बीज फेंकता है ना, तो उनकी गिरने का अंदाज मुकम्मल तौर पर रैंडम यानी बेतरतीब होता है। सही बात है। हवा का रुख हो गया या किसान के हाथ की हरकत। बिल्कुल, जमीन की ऊंच नीच ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सा बीज कहाँ गिरेगा। पुराने दौर के लोग शायद इस गिरने के अमल में भी देवताओं की मर्जी तलाश करते। हाँ, लेकिन एम्फस ने इस बेतरतीबी से हटकर इस अमल पर गौर किया जो बीज के मट्टी में दब जाने के बाद शुरू होता है। मतलब उसने देखा कि बीज चाहे किसी भी जाविये से गिरा हो, जब वो फूटता है तो उसमें से निकलने वाला पौधा एक खास तरतीब और कीमियाई उसूल का पाबंद होता है। जी, हर बीज एक ही तरह के मुनज़्ज़म और पेचीदा पौधे में तब्दील होता है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो। फर्ज करें स्क्रीन पर बिखरे हुए बीजों की तरह कुछ बेतरतीब नुक्ते नजर आ रहे हों। सही। अगर हम सिर्फ इन नुक्तों को देखें तो हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आएगी। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम का कोड या एल्गोरिथम देखते हैं जो दरअसल उस बीज के उगने का कानून है, तो सब कुछ समझ आ जाता है कि ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म अमल है। और मज़े की बात यह है कि कायनात का ये सोर्स कोड किसी आम जबान में नहीं, बल्कि रियाजी और जियोमेट्री में लिखा हुआ है। वाह। मतलब एम्फोर्स ये समझ गया था कि फितरत के कानून में अगर ये दुरुस्तगी या प्रिसीजन ना हो तो कायनात एक सेकंड के लिए भी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। इसी उसूल की तलाश उसे क्रोटन शहर तक ले गई, जहां उसकी मुलाकात पाइथागोरस से होती है।
تو کیا پائتھاگورس وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کائناتی کوڈ کو پڑھنے اور سمجھنے کی باقاعدہ کوشش کی؟ ہم تو عام طور پر اسے صرف ایک مثلث کے فارمولے سے جانتے ہیں۔ پائتھاگورس اور اس کے مکتب فکر کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ انہوں نے صرف جیومیٹری کی لکیروں پر غور نہیں کیا، بلکہ محسوس کیا کہ یہ ریاضیاتی کوڈ انسانی تجربات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے میوزک کی مثال دی گئی ہے کتاب میں؟ بالکل، موسیقی اس کی ایک بہترین اور حیرت انگیز مثال ہے۔ پائتھاگورس نے غور کیا کہ کچھ آوازیں ہمارے کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، جنہیں ہم میوزیکل ہارمنی کہتے ہیں، اور کچھ آوازیں بالکل بے سری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جب اس نے آواز پیدا کرنے والی تاروں کی لمبائی کا مطالعہ کیا تو اسے ایک ایسا راز ملا جس نے تاریخ بدل دی۔ اس نے دریافت کیا کہ موسیقی کی بہترین دھنیں تب پیدا ہوتی ہیں جب تاروں کی لمبائی کے درمیان سادہ کسروں یعنی فریکشنل ریشوز کا تعلق ہو۔ رکیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احساس، مطلب جو چیز ہمیں خوبصورت لگ رہی ہے، وہ دراصل ایک ریاضیاتی فارمولا ہے؟ جی ہاں، اور یہی بات اس دریافت کو تاریخ ساز بناتی ہے۔ فرض کریں ایک خاص لمبائی کی تار ہے، اسے چھیڑنے پر ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس تار کی لمبائی آدھی کر دیں، یعنی 1/2 کا تناسب، اور پھر اسے چھیڑیں، تو نئی آواز پہلی والی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہوگی۔ اوہ اچھا، جسے آکٹیو کہتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح اگر تناسب 2/3 یا 3/4 ہو تو وہ مل کر ایک خوبصورت دھن بناتی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار کسی نے ایک خالصتاً ذہنی اور جذباتی تجربے کو ایک ٹھوس ریاضیاتی اصول میں بدل دیا تھا۔ یہ بات تو ایک بہت گہرے سوال کو جنم دیتی ہے۔ وہ کیا؟ مطلب اگر ہماری پسند، ناپسند یا کائنات کا حسن اتنے سخت ریاضیاتی اصولوں میں قید ہے، تو پھر یہ سچائیاں آخر ہیں کیا؟ کیا یہ سچائیاں انسان کے دماغ نے اپنی سہولت کے لیے ایجاد کی ہیں، جیسے ہم نے شطرنج کا کھیل اور اس کے اصول بنا لیے ہیں، یا پھر یہ پہلے سے کہیں موجود ہیں اور ہم صرف انہیں دریافت کر رہے ہیں؟ شطرنج کی مثال یہاں بہت کام آئے گی۔ دیکھیں، شطرنج کے اصول تو انسانوں نے بنائے ہیں نا۔ ہم چاہیں تو کل بدل دیں کہ گھوڑا 2.5 قدم کے بجائے سیدھا چلے گا۔ ہاں، اس سے کائنات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ریاضی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ افلاطون نے اس کا جو جواب دیا وہ آج بھی مشعل راہ ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ حقیقی ریاضیاتی شکلیں اس مادی دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک مکمل گول دائرہ یا پرفیکٹ سیدھی لکیر؟ جی بالکل۔ لیکن اگر میں کاغذ پر پرکار سے ایک دائرہ بناؤں تو وہ تو ایک گول دائرہ ہے۔ کیا وہ افلاطون کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ نہیں اترتا۔ اگر آپ اسے طاقتور مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں تو کنارے کھردرے اور ٹیڑھے ہوں گے۔ پینسل کا سکہ کہیں موٹا کہیں پتلا ہوگا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پرفیکٹ گولائی کا وجود اس پوری کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں؟ افلاطون یہی کہتا ہے۔ اس مادی دنیا میں جو بھی دائرہ ہم بناتے ہیں وہ دراصل ایک مثالی دائرے کا صرف ایک نامکمل عکس ہوتا ہے، یعنی اپروکسیمیشن۔ صحیح۔ اس کے مطابق وہ پرفیکٹ دائرہ ایک اور ہی جہت میں موجود ہے، جسے پلاٹونک ورلڈ آف میتھمیٹیکل فارمز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر مادی دنیا ہے جہاں سچائیاں اپنی خالص ترین شکل میں ہیں، اور یہ سچائیاں ابدی ہیں، وقت یا خلا پر منحصر نہیں ہیں۔ یعنی ریاضی دان خود کو موجد نہیں بلکہ دریافت کنندہ مانتے ہیں۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں بناتے بلکہ افلاطون کی دنیا میں موجود سچائیوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جی، اور اسے ثابت کرنے کے لیے کتاب میں فرمیٹ کے آخری تھیورم کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ 1637 میں اس نے ایک دعویٰ کیا جو بظاہر بہت سادہ تھا۔ ہاں، وہ x کی پاور n والا مساوات جس کا حل مکمل اعداد میں نہیں ملتا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک شاندار ثبوت ہے مگر حاشیے میں جگہ نہیں ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد ریاضی دانوں کی نسلیں اس ثبوت کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں، جو آخر کار 1995 میں جا کر اینڈریو وائلز نے پیش کیا۔ مطلب 350 سال تک ذہین ترین دماغ اس ایک مساوات سے الجھتے رہے۔ اور ان 350 سالوں میں وہ کوئی پل یا عمارت نہیں بنا رہے تھے،
وہ خالصتاً منطق کی بنیاد پر ایک راہ تلاش کر رہے تھے جو افلاطون کی دنیا میں پہلے سے موجود تھی۔ جب اینڈریو وائز نے ثبوت دیا تو اس نے کوئی نئی سچائی پیدا نہیں کی، بس ثابت کیا کہ فرمیٹ کا دعویٰ 1637 میں بھی اتنا ہی سچ تھا جتنا 1995 میں۔ اور انسانوں کے آنے سے کروڑوں سال پہلے بھی یہ ریاضیاتی اصول سچ ہی تھا۔ یہ سچائی وقت اور ثقافت سے مکمل آزاد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مسحور کن اور قدرے پر اسرار تصور ہے، لیکن اگر یہ مثالی دنیا واقعی موجود ہے تو یہ ہماری اس ٹھوس مادی دنیا اور دماغ کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہے؟ پینروز اس تعلق کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ پینروز حقیقت کو سمجھنے کے لیے 3 دنیاؤں کا ایک جامع خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، 3 الگ الگ دنیایں ہیں۔ پہلی افلاطون کی ابدی ریاضیاتی دنیا جسے پلیٹونک ورلڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہماری فزیکل ورلڈ یعنی مادی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، جو ایٹمز اور مادے سے بنی ہے۔ اور تیسری ہماری مینٹل ورلڈ یعنی ہمارا شعور اور ہمارے خیالات۔ یہ تینوں تو بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اور ان کے درمیان 3 انتہائی گہرے راز موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ ہماری یہ مادی کائنات جو بے جان مادے سے بنی ہے، وہ ریاضی کے ان غیر مادی قوانین کی اتنی سختی سے پابندی کیوں کرتی ہے؟ جیسے ایک الیکٹران کو کیسے پتا ہے کہ اسے ڈیرک ایکویشن کے مطابق ہی برتاؤ کرنا ہے؟ کہ جواب نہیں کیسا کیوں ہے؟ صحیح۔ اور دوسرا راز کیا ہے؟ دوسرا راز ہماری مادی اور ذہنی دنیا کے درمیان ہے۔ ہمارے دماغ اربوں نیورونز اور کیمیکل سے بنے ہیں جو کہ سب طبعی اور مادی چیزیں ہیں۔ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ اس گوشت اور کیمیکل کے مجموعے سے ایک مکمل طور پر غیر مادی تجربہ یعنی شعور کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ ایک کیمیکل ری ایکشن خوشی کا احساس کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو واقعی فزکس اور بائیولوجی کا سب سے بڑا معمہ ہے، اور میرا خیال ہے تیسرا راز اس لوپ کو مکمل کرتا ہوگا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ تیسرا راز یہی ہے کہ ہم انسانوں کا وہ شعور جو خود ارتقائی عمل سے پیدا ہوا، وہ افلاطون کی اس ابدی اور غیر مادی ریاضیاتی دنیا تک رسائی کیسے حاصل کر لیتا ہے؟ ہمارا ذہن ان ریاضیاتی سچائیوں کو کیسے دیکھ اور سمجھ لیتا ہے جن کا مادی دنیا میں وجود ہی نہیں؟ بالکل، یہ تینوں راز مل کر حقیقت کا خاکہ بناتے ہیں جس کے گرد پوری کتاب گھومتی ہے۔ حالانکہ پینروز کی توجہ بنیادی طور پر پہلے راز پر ہی مرکوز رہتی ہے، یعنی مادی کائنات اور ریاضی کے درمیان وہ حیران کن مطابقت، جو کہ دراصل جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ جی۔ اچھا، اگر ریاضی واقعی کائنات کی زبان ہے تو اس کا ایک بہت پرانا اور مشہور جملہ پرکھتے ہیں، پائتھاگورس کا تھیورم، جو سب نے پڑھا ہے کہ a² + b² = c²۔ ہاں، تو کیا یہ ہماری مادی دنیا کے ہر حصے، ہر کونے پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے؟ یہ جانچنے کے لیے واقعی ایک بہترین مثال ہے۔ کتاب کے دوسرے چیپٹر میں اسی سوال کو اٹھایا گیا ہے۔ پینروز اس تھیورم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ترچھے چوکوروں یعنی ٹلٹڈ سکوائرز کی ایک بصری دلیل دیتے ہیں۔ بغیر پیچیدہ الجبرا کے؟ جی، وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چوکوروں کو جوڑ کر بڑا ترچھا چوکور بنتا ہے، اور صرف جیومیٹری کی سادہ شکلیں یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ تھیورم مکمل طور پر سچ ہے۔ اور یہ سب ثبوت یوکلڈ کی اس جیومیٹری پر کھڑے ہیں جو ہم ایک فلیٹ کاغذ پر لکیریں کھینچ کر سیکھتے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑی الجھن چھپی ہے۔ الجھن یوکلڈ کی جیومیٹری کے بنیادی اصولوں میں ہے، جنہیں پوسٹولیٹس کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس کا 5واں اصول، جسے پیرالل پوسٹولیٹ کہتے ہیں۔ وہ متوازی لکیروں والا؟ ہاں، اس کے مطابق اگر ایک ہمار فلیٹ کاغذ پر سیدھی لکیر ہو اور اس کے ساتھ بالکل متوازی ایک اور لکیر کھینچیں تو وہ چاہے کتنی ہی لمبی ہوں کبھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گی، اور مسلسل کے زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 ڈگری رہے گا۔ یہ تو بڑی بدیہی سی بات لگتی ہے۔ اگر سیدھی ہیں اور فاصلہ برابر ہے تو کیسے مل سکتی ہیں؟ اس اصول میں کیا خرابی ہے؟ خرابی اصول میں نہیں، ہماری اس سوچ میں ہے کہ کائنات فلیٹ کاغذ کی طرح ہے۔ ذرا سوچیں، زمین کے خط استوا پر کھڑے ہو کر قطب شمالی کی طرف 2 متوازی لکیریں سیدھی کھینچیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔
وہ لکیریں خط استوا پر تو متوازی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قطب شمالی پر پہنچیں گی آپس میں مل جائیں گی۔ اب اگر ان کے ملنے کی جگہ اور خط استوا کو ملا کر مثلث بنائیں تو زاویوں کا مجموعہ 180 سے زیادہ ہو جائے گا۔ اوہ، اچھا، جسے اسفیریکل جیومیٹری کہتے ہیں، مطلب گول سطح پر آتے ہی یوکلڈ کا وہ اصول ٹوٹ گیا۔ اور بات صرف گول سطح تک محدود نہیں ہے۔ اگر سطح گھوڑے کی ذہن جیسی مڑی ہوئی ہو، جسے ہائپربولک جیومیٹری کہتے ہیں، تو وہاں متوازی لکیریں ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور زاویے 180 سے کم رہ جاتے ہیں۔ رکیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پائتھاگورس کا تھیورم، جسے ہم نے افلاطون کی دنیا کا ابدی سچ قرار دیا تھا، وہ تو ہماری مادی کائنات کے ایک بڑے پیمانے پر جا کر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک زاویے سے تو کیونکہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے بتایا کہ کائنات کی خلا فلیٹ نہیں ہے بلکہ مادے کی وجہ سے خمدار یعنی کروڈ ہے۔ تو کیا پائتھاگورس اور افلاطون غلط تھے؟ یہ اس پورے باب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ وہ غلط نہیں تھے۔ جدید فزکس نے ایک حیرت انگیز بات دریافت کی کہ اگرچہ خلا بڑے پیمانے پر خمدار ہے، لیکن اگر آپ اسے زوم ان کرتے جائیں، بالکل، باریک سطح تک۔ جی، یہاں تک کہ انتہائی چھوٹی انفینیٹیسیمل سطح پر پہنچ جائیں تو وہ ننھا سا حصہ بالکل فلیٹ معلوم ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے زمین دور سے گول ہے مگر جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں فلیٹ لگتی ہے۔ واہ! اور اس انتہائی چھوٹی سطح پر پائتھاگورس کا اصول آج بھی مکمل لاگو ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کی اضافیت اور جدید کوانٹم فزکس کی بنیاد بھی اسی باریک سطح پر کھڑی ہے۔ ابدی سچائی فیل نہیں ہوئی، بس ہمیں یہ سکھایا کہ اسے کس پیمانے پر لاگو کرنا ہے۔ یہ سفر واقعی کس قدر حیران کن ہے۔ ہم نے ایمفوس کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بیجوں سے شروعات کی جو منظم پودے بنتے ہیں۔ بالکل۔ پھر پائتھاگورس کی تاروں کی موسیقی کو سنا، جانا کہ حسن دراصل ریاضی ہے۔ پھر افلاطون کی مثالی دنیا اور پینروز کی 3 دنیاؤں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی مادی کائنات کی خمدار خلا میں آ کر گرے۔ اور صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ ابدی اصول آج بھی کائنات کی سب سے چھوٹی سطح پر بنیاد پکڑے ہوئے ہے۔ راجر پینروز کا مقصد ہی یہ ہے کہ فزکس صرف لیبارٹری میں مادے کو جانچنا نہیں بلکہ ان ریاضیاتی رشتوں کی تلاش ہے جو ان ستاروں کو اور خود ہمیں ایک ترتیب اور نظم میں باندھے ہوئے ہیں۔ مادی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ریاضی صرف اوزار نہیں، وہ خود بنیاد ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال گردش کر رہا ہے جو شاید مجھے کچھ راتوں تک سونے نہ دے۔ وہ کیا سوال ہے؟ مطلب اگر ہماری یہ پوری کائنات اور یہاں تک کہ ہمارے دماغ کا ہر مادی ذرہ، ہمارے نیورونز کے اندر ہونے والے کیمیائی عمل جن سے سوچ جنم لیتی ہے، اگر یہ سب کچھ سختی سے انہی ریاضیاتی قوانین کا پابند ہے تو کیا ہماری فری ول یا آزادی رائے کا کوئی وجود باقی رہتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ ہاں، مطلب کیا آج ہمارا یہ گفتگو کرنا یا کل کا کوئی فیصلہ واقعی ہمارا اپنا فیصلہ ہے، یا یہ بھی محض افلاطون کی اس مثالی دنیا میں پہلے سے لکھی گئی کسی پیچیدہ کائناتی مساوات کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدتوں تک انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نمبرز کی مختلف اقسام اور کمپلیکس نمبرز کس طرح فزکس کی بنیاد بنتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی ایکس رے مشین کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ایک دم مکمل درستگی اور قطعی پن کا خیال آتا ہے۔ مطلب فرض کریں کہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو ایکس رے کی فلم پر ایک واضح سفید لکیر نظر آ جائے گی اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دے گا کہ بھئی مسئلہ بالکل یہاں ہے۔ بالکل، وہ ایک ساکت تصویر ہے۔ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، یہ ایک بائنری حالت ہے جو بہت صاف اور واضح ہوتی ہے، اور ہمارا انسانی ذہن چیزوں کو اسی طرح ساکت دیکھنے اور انہیں واضح خانوں میں بانٹنے کا بہت عادی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کوئی ساکت ایکس رے کی فلم تو ہے نہیں۔ جب ہم حقیقی کائنات اور اس میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو حقیقت ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور اس مسلسل بہتے ہوئے دریا کو کسی عام فٹے یا اسکیل سے ماپنا تو ناممکن ہو جاتا ہے۔
صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کائنات کی ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے اور اسے ریاضی کے اصولوں میں قید کرنا مطلب سائنس کا ایک بہت ہی بڑا چیلنج رہا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں نئے اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے اوزار جو رکے ہوئے پانی کو نہیں بلکہ بہتے ہوئے پانی کی نوعیت کو ماپ سکیں. اور اسی لیے آج ہم اس بہتے ہوئے دریا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری اس خاص ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک راجر پینروز کی مشہور کتاب دی روڈ ٹو ریالٹی کا پارٹ 3 ہے. اس حصے میں ہم بنیادی طور پر کیلکولس اور ایڈوانسڈ میتھمیٹکس کے ان تصورات پر بات کریں گے جن پر آج کی فزکس کھڑی ہے. اور اگر میں تھوڑا سا مزید واضح کروں تو اس حصے کا جو بنیادی مشن ہے وہ تبدیلی کو ماپنا سیکھنا ہے. ہم چیپٹر 6 سے چیپٹر 9 تک کے سفر پر نکلیں گے جس میں ریئل نمبر کیلکولس، کمپلیکس نمبر کیلکولس، ریمن سرفیسز اور آخر میں فوریر ڈیکمپوزیشن شامل ہیں. بالکل. تو چلیں اس الجھن کو سلجھاتے ہیں. ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں چیپٹر 6 یعنی ریئل نمبر کیلکولس سے. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن. اگر میں اسے ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو ڈفرینسیشن ایسے ہے جیسے کسی چلتی ہوئی فلم کا ایک فریم اچانک روک کر اس لمحے کی سپیڈ یا رفتار معلوم کی جائے. آپ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کو زوم ان کر کے دیکھتے ہیں. ہاں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے اسے دیکھنے کا. ڈفرینسیشن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جب ایک چیز مسلسل بدل رہی ہو تو کسی ایک انتہائی باریک لمحے پر یا کسی ایک خاص نقطے پر اس تبدیلی کی رفتار کیا ہے. گراف کی زبان میں اسے ہم سلوپ کہتے ہیں. مطلب ایک خوردبین لگا کر کسی ایک نقطے پر ہونے والی فوری تبدیلی کو پکڑنا. بالکل وہی. اور دوسری طرف انٹیگریشن ہے. اگر ڈفرینسیشن چیزوں کو توڑ کر ایک لمحے تک محدود کرتی ہے تو انٹیگریشن ان بکھرے ہوئے لمحوں کو جمع کر کے پوری تصویر بناتی ہے. اچھا، تو یعنی اگر ڈفرینسیشن ایک فریم کی رفتار بتا رہی ہے تو انٹیگریشن پوری فلم کے فریمز کو جوڑ کر یہ بتا رہی ہے کہ کل کتنا فاصلہ طے ہوا. اور سنا ہے کہ یہ دونوں عمل یعنی توڑنا اور جوڑنا دراصل ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے. جی ہاں، اسے کیلکولس کا فنڈامنٹل تھیورم کہتے ہیں. اگر رفتار معلوم ہے تو کل فاصلہ نکالا جا سکتا ہے، اور اگر کل فاصلہ معلوم ہے تو کسی بھی لمحے کی رفتار نکالی جا سکتی ہے. لیکن اور یہاں ایک دلچسپ تضاد ہے. ریاضی کی دنیا میں ان دونوں کو حل کرنے کا جو تجربہ ہے وہ بہت مختلف ہے. اور میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. بظاہر تو یہ دونوں ایک سکے کے 2 رخ لگتے ہیں، لیکن عملی طور پر ڈفرینسیشن بظاہر بہت سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن انٹیگریشن میں اچھے خاصے ماہرین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے بھلا؟ مطلب جوڑنا توڑنے سے اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ ان کے اندرونی میکینزم میں چھپی ہے. دیکھیں، ڈفرینسیشن کے اصول اور فارمولے بہت سیدھے اور میکینیکل ہوتے ہیں. اگر کسی فنکشن کا فارمولا موجود ہے تو بس چند طے شدہ اصولوں کی پیروی کرنی ہوتی ہے اور جواب سامنے آ جاتا ہے. یہ کام تو ایک کمپیوٹر بھی آنکھیں بند کر کے کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بنی ہوئی عمارت کو گرانے کے اصول طے ہوں. اوہ صحیح. تو انٹیگریشن اس کے الٹ ہے. یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کسی کو ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کا ملبہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی گیس کرو یہ عمارت اصل میں کیسی دکھتی تھی. بائنا انٹیگریشن میں تخلیقی ہونا پڑتا ہے. آپ کو مختلف تکنیکیں آزمانی پڑتی ہیں اور اکثر اوقات انٹیگریٹ کرنے کے عمل کے دوران ریاضی دانوں کو بالکل نئے میتھمیٹیکل فنکشنز دریافت کرنے پڑتے ہیں جو پہلے سے موجود ہی نہیں ہوتے. آپ کو اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ فنکشن کس چیز کا ڈیریویٹو رہا ہوگا. واہ، یہ واقعی ایک الگ ہی لیول کی تخلیق ہے. اور اس میں ایک اور بہت گہرا فرق بھی ہے. جب انٹیگریشن کی جاتی ہے تو وہ ریاضیاتی طور پر فنکشنز کو ہموار بناتی ہے، یعنی سموتھ کر دیتی ہے. ہموار بناتی ہے؟ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ گراف کے کھردرے پن کو ختم کر دیتی ہے؟ بالکل. چونکہ انٹیگریشن رقبے یا مجموعی مقدار کو جمع کر رہی ہوتی ہے، اس لیے گراف کی چھوٹی موٹی خامیاں، نوکیں اور اچانک آنے والی تبدیلیاں آپس میں ضم ہو کر ایک ہموار شکل اختیار کر لیتی ہیں. لیکن ڈفرینسیشن اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہے. مطلب وہ چیزوں کو مزید کھردرا کر دیتی ہے. 100%. چونکہ وہ انتہائی باریک تفصیلات اور فوری تبدیلی پر نظر رکھتی ہے، اس لیے وہ فنکشن کو مزید کھردرا اور پیچیدہ کر دیتی ہے. اگر ایک گراف میں ذرا سی بھی نوکدار تبدیلی ہے تو ڈفرینسیشن اسے بہت بڑا کر کے دکھائے گی،
اور اگر آپ بار بار ڈفرینسیشن کریں تو ایک مقام ایسا آ سکتا ہے جہاں فنکشن مزید ڈفرینشیٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نان ڈفرینشیبل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عام حقیقی دنیا یا یوں کہہ لیں کہ ریئل نمبرز کا جو کیلکولس ہے وہ بعض مقامات پر آ کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ بہت کھردرا ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے کائنات کی اس ریاضیاتی کہانی میں ایک نیا اور عجیب موڑ آتا ہے، یعنی چیپٹر 7۔ بالکل، کمپلیکس نمبر کیلکولس۔ ہاں، چونکہ حقیقی اعداد پھنس جاتے ہیں تو ہم اس میں ایک خیالی نمبر جسے آیوٹا کہتے ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک منطقی الجھن ہے۔ ہم پہلے ہی ایک بہتے ہوئے غیر متوقع دریا کو ماپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقی اعداد سے ماپا نہیں جا رہا، تو کیا اس میں خیالی عنصر ڈالنے سے یہ پورا نظام مزید پیچیدہ اور بے ترتیب نہیں ہو جائے گا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ سحرانگیز ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر واقعی ایسا لگتا ہے کہ کسی غیر حقیقی چیز کو شامل کرنے سے حقیقت مزید دھندلی ہو جائے گی، لیکن جب ریاضی میں آیوٹا کو شامل کیا جاتا ہے تو نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکلتا ہے۔ یہ پورے نظام کو حیرت انگیز حد تک ہموار، منظم اور مکمل کر دیتا ہے۔ اسے واقعی جادوئی کہا جاتا ہے۔ جادوئی؟ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ایک خیالی نمبر اس کھردرے پن کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حقیقی اعداد صرف ایک سیدھی لکیر پر چلتے ہیں، یعنی 1D میں۔ آپ کسی نقطے کی طرف صرف دائیں سے آ سکتے ہیں یا بائیں سے، لیکن جب آیوٹا شامل ہوتا ہے تو یہ ایک 2D فلیٹ میدان بن جاتا ہے جسے کمپلیکس پلین کہتے ہیں۔ اب آپ کسی نقطے کی طرف 360 ڈگری میں کسی بھی سمت سے آ سکتے ہیں۔ اوہ، تو اب ہمارے پاس زیادہ راستے آ گئے۔ ہاں، اور کمپلیکس کیلکولس کی شرط یہ ہے کہ آپ کسی بھی سمت سے آئیں، تبدیلی کی رفتار یا ڈیریویٹو بالکل ایک ہی ہونا چاہیے۔ زبردست پابندی اور تنظیم کی وجہ سے ایک خاص قسم کے فنکشنز جنم لیتے ہیں جنہیں ہولومورفک فنکشنز کہتے ہیں۔ ریئل نمبر کیلکولس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فنکشن کو بار بار ڈفرینشیٹ کرنے سے وہ کھردرا ہو جاتا ہے، لیکن کمپلیکس نمبر کیلکولس میں ان فنکشنز کی شرط صرف اتنی ہے کہ وہ ایک بار کمپلیکس ویریبل کے لحاظ سے ڈفرینشیٹ ہو سکیں، اور اگر وہ ایک بار ہو جائیں تو وہ لامحدود بار ڈفرینشیٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ کبھی کھردرے نہیں ہوتے، ان میں کوئی نوک نہیں نکلتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہموار رہتے ہیں۔ تو ایک اور تصور سامنے آتا ہے جسے انالیٹک کنٹینیویشن کہتے ہیں۔ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ کسی سائنس فکشن فلم کا آئیڈیا لگا۔ اگر میں اس کا میکانزم صحیح سمجھی ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ہولومورفک فنکشن کا برتاؤ ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے میں معلوم ہو جائے تو وہ چھوٹا سا حصہ پورے گلوبل ریجن میں یا پوری کائنات میں اس فنکشن کے برتاؤ کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیتا ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ چونکہ یہ فنکشنز ہر طرف سے اتنے ہموار اور منظم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر کوئی اچانک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی ماہر حیاتیات کو زمین کھودتے ہوئے ڈائناسور کی صرف ایک چھوٹی سی ہڈی ملے اور وہ محض اس ایک ہڈی کی ساخت کو دیکھ کر پورے ڈائناسور کا سائز، اس کی شکل اور اس کا پورا جسم بالکل درست طریقے سے دوبارہ تعمیر کر لے۔ یہ ڈائناسور کی ہڈی والی مثال اس پیچیدہ تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ کمپلیکس انالیسس کی دنیا میں اتنی زبردست سختی پائی جاتی ہے کہ فنکشن کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے اندر پورے فنکشن کا مکمل بلو پرنٹ چھپا کر رکھتا ہے۔ اگر ہم اس چھوٹے سے حصے کا مطالعہ کر لیں تو ہم پورے فنکشن کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت لیکن بے حد سخت ریاضیاتی ڈھانچہ ہے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، لیکن اگر یہ فنکشنز اتنے ہی سخت اور پہلے سے طے شدہ ہیں تو ان فنکشنز کا کیا کیا جائے جو اتنے سیدھے نہیں ہوتے؟ میرا مطلب ہے چیپٹر 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضی میں بہت سے ایسے فنکشنز ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی جواب دیتے ہیں، جیسے اسکوائر روٹس ہیں۔ اب 4 کا اسکوائر روٹ +2 بھی ہوتا ہے اور -2 بھی۔ تو کیا یہ فنکشنز اس ڈائناسور کی ہڈی والے اصول کو توڑ دیتے ہیں؟ اگر ایک فنکشن کے 2 یا 2 سے زیادہ جواب ہیں تو انہیں ایک سادہ سے سیدھے کاغذ یعنی کمپلیکس پلین پر بغیر آپس میں الجھائے کیسے دکھایا جائے؟ ہاں، کیونکہ وہاں تو ہر نقطے کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے نا۔ بالکل، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے برنارڈ ریمن نے ایک شاندار حل پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان فنکشنز کو زبردستی ایک ہی سیدھے اور فلیٹ کاغذ پر فٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہم اس کاغذ کی کئی تہیں یا مینی شیٹڈ ریجنز بنا سکتے ہیں۔
اور یہیں سے ہم ریمنڈ سرفیسز کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کئی تہوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یعنی ہم 2D سے نکل کر ایک طرح کی 3D شکلیں بنا رہے ہیں؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھیے۔ ریمن نے ثابت کیا کہ یہ پیچیدہ فنکشنز دراصل ایک ہی سطح پر رہنے کے بجائے مختلف تہوں سے گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاگ کا فنکشن ایک عام فلیٹ گراف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گھومتے ہوئے اسپائرل ریمپ کی طرح ہوتا ہے جو لامحدود تہوں تک اوپر یا نیچے جاتا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گئی۔ اسے ہم ایک ملٹی لیول پارکنگ گیراج کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی اپنی گاڑی لے کر گول دائرے میں گھومتے ہوئے ریمپ پر چڑھ رہا ہے۔ جب وہ ایک چکر پورا کرتا ہے تو بظاہر اسے لگتا ہے کہ وہ اسی مقام پر واپس آ گیا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ ایک نئی منزل پر، پارکنگ کی ایک نئی تہہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ پارکنگ گیراج والی تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ ریمن کی یہ سرفیسز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ریاضی کے پیچیدہ فنکشنز بھی دراصل کائنات کی جیومیٹری کا حصہ ہیں۔ وہ صرف اعداد کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان کی باقاعدہ شکلیں ہیں۔ کچھ تو آپس میں ایسے جڑتی ہیں کہ وہ ایک بیگل یا ڈونٹ جیسی شکل بنا دیتی ہے۔ جیومیٹری کا جادو ہے یہ تو۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم تصور جڑا ہے جسے کنفارمل میپنگز کہتے ہیں۔ یہ کون سے نقشے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ریاضیاتی نقشے ہوتے ہیں جو تبدیلی کے دوران زاویوں یعنی اینگلز کو بالکل محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ان کا سائز بدل سکتا ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتی ہیں جیسے زمین کے گولے کو ایک سیدھے نقشے پر بچھانا۔ اس میں چھوٹی شکلیں تو ویسی رہتی ہیں، زاویے برقرار رہتے ہیں، لیکن سائز کھنچ جاتا ہے۔ اور پھر اس سب کو مکمل کرنے کے لیے ہم ریمن اسفیئر کا تصور لاتے ہیں۔ ریمن اسفیئر یہ کیا کرتا ہے؟ اس میں پورے کمپلیکس پلین کو ایک گولے کی شکل دے دی جاتی ہے، اور وہ چیز جس سے ہم ریاضی میں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی انفینٹی، وہ محض اس گولے کی چوٹی پر ایک عام نقطہ جیسے نارتھ پول کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ انفینٹی اب کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، بلکہ نظام کا ایک قابل عبور حصہ بن جاتی ہے۔ واہ، یہ سب واقعی دماغ کو چکرا دینے والی جیومیٹری ہے۔ کمپلیکس انالیسز اور ریمن سرفیسز نے ہر چیز کو کتنا خوبصورت اور ہموار بنا دیا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک شدید تصادم پیدا ہو رہا ہے۔ چیپٹر 9 کی طرف آتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے شروعات کی تھی کائنات کے بہتے ہوئے دریا اور اس کی بے ترتیبی سے۔ جی بالکل۔ کائنات میں جو سگنلز موجود ہیں، چاہے وہ روشنی ہو، ریڈیو ویوز ہوں یا موبائل فون کے سگنلز ہوں، وہ تو ہمیشہ غیر متمقع ہوتے ہیں۔ اگر ہر چیز ڈائناسور کی ہڈی کی طرح پہلے سے طے شدہ ہوگی تو کوئی نیا اور اچانک میسج کیسے وجود میں آئے گا؟ کیا یہ ہموار اور سخت ریاضی ہماری بے ترتیب اور شور سے بھری حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور واقعی یہاں کمپلیکس انالیسس کی سختی اور حقیقی دنیا کی بے ترتیبی کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں جوزف فوریر کے کام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ فوریر نے یہ دریافت کیا کہ دنیا کی کوئی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ لہر ہو، اسے توڑ کر انتہائی سادہ لہروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سادہ لہروں سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم پھر سے اسی ہموار ریاضی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ہاں، سادہ لہروں سے مراد خالص سائن اور کوسائن ٹونز ہیں۔ فوریر نے ثابت کیا کہ کسی بھی پیچیدہ پیریوڈک لہر کو، یعنی ایسی لہر جو ایک خاص وقفے کے بعد خود کو دہراتی ہو، ان سادہ ٹونز کے مجموعے کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، اور اسے کمپلیکس انالیسس سے جوڑنے کے لیے یونٹ سرکل پر لا کر لارنٹ سیریز کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، میں یہاں فوریر کے اس ماڈل پر اختلاف کروں گی۔ فوریر کی یہ تھیوری تو پیریوڈک لہروں کے لیے ہے نا، یعنی وہ لہریں جو ایک خاص وقت کے بعد بالکل اسی طرح ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن ہماری آواز یا کوئی بھی میسج ہمیشہ خود کو دہراتا تو نہیں ہے نا۔ فرض کریں کوئی ریڈیو پر کچھ بول رہا ہے تو وہ ایک ہی جملہ بار بار تو نہیں دہرا رہا نا، اس کی آواز کی لہریں تو نان پیریوڈک ہیں۔ اگر لہر پیریوڈک نہ ہو تو پھر فوریر کا یہ نظام تو کام ہی نہیں کرے گا۔ اگر ہم اس سب کو ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو فوریر کی تھیوری یہاں ناکام نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا روپ دھار لیتی ہے، جسے فوریر ٹرانسفارم کہتے ہیں۔ جب ریاضی دانوں کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ سگنل تو خود کو دہرا نہیں رہا، تو انہوں نے ایک انتہائی حیرت انگیز حل نکالا۔
انہوں نے سوچا کہ اگر سگنل خود کو نہیں دہرا رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا پیریڈ انفینٹی تک پھیلا ہوا ہے۔ کیا؟ یعنی وہ سگنل اپنے آپ کو دہراتا تو ہے لیکن اسے دوسری بار دہرانے میں لامحدود وقت لگے گا، اس لیے وہ ہمیں کبھی دہراتا ہوا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ہی شاندار اپروچ ہے نا؟ جب ہم پیریڈ کو انفینٹی تک لے جاتے ہیں تو لہر ہمارے لیے نان پیریوڈک ہو جاتی ہے، اور یہ فورئر ٹرانسفارم ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی بھی اچانک پیدا ہونے والے سگنل کو بھی انہی سادہ ہموار لہروں میں توڑ سکیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کوانٹم میکینکس میں ہوتا ہے۔ یہ سگنل کی فریکوینسی کو پازیٹیو اور نیگیٹو حصوں میں الگ کر دیتا ہے، جو ذرات کے رویے کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب فورئر نے اپنا یہ کام پیش کیا تو اس وقت کے بہت سے بڑے ریاضی دان باقاعدہ صدمے میں چلے گئے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں تھے کہ ایک ایسی لہر جس میں اچانک تبدیلیاں ہوں یا جو نوکدار ہو، اسے ہموار سائن اور کوسائن لہروں کے مجموعے سے کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، ان کا خیال تھا کہ ہموار لہریں جڑ کر صرف ایک ہموار لہر ہی بنا سکتی ہیں، لیکن فورئر نے ثابت کیا کہ ایک ٹوٹی ہوئی اسکوائر ویو کو بھی ریاضی کے ذریعے لامحدود سادہ لہروں کو جوڑ کر بالکل درست بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس سفر کی ایک بہت بڑی جیت تھی کہ چاہے سگنل جتنا مرضی ٹوٹا ہوا ہو، وہ بنیادی سطح پر ہموار لہروں سے ہی جنم لیتا ہے۔ تو چلیے ہم نے اس حصے میں جس سفر کا آغاز کیا تھا اسے سمیٹتے ہیں۔ ہم نے کیلکولس کے ذریعے تبدیلی اور حرکت کو ماپنا سیکھا، یہ جانا کہ ڈفرینسیشن رفتار بتاتی ہے اور انٹیگریشن مجموعی تصویر پیش کرتی ہے۔ پھر کمپلیکس نمبرز نے ایک جادوئی ہمواری پیدا کر دی، ریمن سرفیسز نے اسے جیومیٹری دی، اور فورئر ٹرانسفارم نے کائنات کے غیر متوقع سگنلز کو سمجھنے کا ٹول دیا۔ جی بالکل، اور سیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن پر آج کی پوری ماڈرن فزکس، کوانٹم تھیوری اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ ہاں، انٹرنیٹ، موبائل فون سب اسی کے محتاج ہیں۔ خیر، اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر ایک خیال ذہن میں بار بار دستک دے رہا ہے۔ اگر انالیٹک فنکشنز مکمل طور پر ہموار اور پہلے سے طے شدہ ہیں، اور دوسری طرف فورئر ٹرانسفارمز دنیا کے ٹوٹے ہوئے سگنلز کو ہینڈل کرتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری کائنات بنیادی طور پر ایک ہموار اور پہلے سے طے شدہ جیومیٹری ہے، یا پھر یہ بے شمار غیر متوقع لہروں کا ایک الجھا ہوا مجموعہ ہے؟ کیا ہم ریاضی محض ایجاد کر رہے ہیں یا کائنات خود ریاضی سے بنی ہے؟ یہ واقعی فزکس اور فلسفے کا وہ سنگم ہے جس پر بہت گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس حصے کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم کائنات کی ساخت کو ڈیفائن کرنے والی جیومیٹری، ڈائمینشنز اور سیمیٹری کو ایکسپلور کریں گے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اسی سوال کے ساتھ اجازت دیں۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر چیپٹر 3، 4 اور 5 کے اندر جا رہے ہیں، یعنی فزیکل دنیا میں نمبرز کی اقسام، جادوئی کمپلیکس نمبرز اور لاگریتھمز اور پاورز کی جیومیٹری پر۔ مطلب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریئل نمبرز اور کمپلیکس نمبرز کیسے کائنات کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور وہ جو نمبر آئی ہے نا، وہ کیسے ناممکن مسائل حل کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ماہر تعمیرات ایک ایسی فلک بوس عمارت بنا رہا ہے جس کی بنیادیں ناپنے والا فیتہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ سننے میں انتہائی عجیب لگتا ہے نا، لیکن جب ہم فزکس اور کائنات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریاضی کائنات کی کوئی ثانوی زبان نہیں ہے۔ یہ دراصل کائنات کا بنیادی خاکہ ہے، اس کا سورس کوڈ ہے، اور آج ہمارا مقصد اسی سورس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا ہے۔ ہم سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں ان نمبرز سے جنہیں ہم حقیقی اعداد یا ریئل نمبرز کہتے ہیں، وہ نمبرز جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، 1، 2، 3 یا 1.5 اور 2.25۔ دیکھیں، قدیم یونانیوں کی دنیا تو بس انہی سادہ نمبرز اور فریکشنز تک محدود تھی۔ ان کا خیال تھا کہ کائنات کو بآسانی کسروں یا فریکشنز کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک بڑا موڑ آیا نا، جسے فتح کورس کا المیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بس ایک سکوائر یا مربع کا وتر ناپنے کی کوشش کی تھی۔ جی بالکل، انہوں نے ایک ایسا سکوائر بنایا جس کی ہر سائیڈ 1 کے برابر تھی۔ اب جب انہوں نے اس کے کونے سے کونے تک کا فاصلہ نکالا تو جواب آیا 2 کا اسکوائر روٹ۔
آہا، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس نمبر کو کسی بھی سیدھے سادے فریکشن میں لکھنا ناممکن تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ ایک irrational نمبر تھا۔ اس کا اعشاریہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ 1.4 1 4 2 اور یہ بس لامتناہی طور پر چلتا ہی جاتا تھا۔ واہ! اور اس لامحدود سلسلے نے یونانیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں مجبوراً ریئل نمبرز کی پوری سیریز کو ماننا پڑا۔ مطلب ہر دو نمبرز کے درمیان لامحدود نمبرز ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہاں میں ایک بہت دلچسپ پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی۔ کاغذ پر تو یہ لامحدود نمبرز موجود ہیں، لیکن کیا اس فزیکل کائنات میں ان حقیقی اعداد کی لامحدود باریکیاں واقعی موجود ہیں؟ میں بھی یہی سوچنے لگا تھا۔ مطلب اگر کائنات کی کوئی حد ہے تو یہ لامحدود نمبرز بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے، اگر ہم قابل مشاہدہ کائنات کی وسعت کو دیکھیں نا، تو وہ تقریباً 10 کی پاور 26 میٹرز ہے۔ اور اگر ہم انتہائی چھوٹی سطح پر چلے جائیں، یعنی ایٹمز اور ذرات سے بھی نیچے؟ جی، جسے پلانک سکیل کہتے ہیں، وہ 10 کی پاور -35 میٹرز ہے۔ اس سے چھوٹی کسی چیز کا فزکس میں کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو اگر میں حساب لگاؤں تو 10 کی پاور 26 اور -35 یہ اشاریے کے بعد کوئی 60 یا 70 ہندسے سے بنتے ہیں۔ پوری کائنات اسی رینج میں سمٹ گئی۔ بالکل، اور اس 60-70 ہندسوں سے آگے ریئل نمبرز کی جو لامحدود تقسیم ہے، وہ شاید فزیکل دنیا کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ انسانوں کے دماغ اور ریاضی کی اختراع ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہم ایک ڈیجیٹل تصویر کی مثال لے سکتے ہیں؟ مطلب جب ہم تصویر دیکھتے ہیں تو رنگ بڑے ہموار یا کنٹینیوس لگتے ہیں۔ ہاں، بالکل لگتے ہیں۔ لیکن اگر میں اس پر زوم ان کرتا جاؤں اور زوم ان کرتا جاؤں تو ایک مقام آئے گا جہاں اچانک پکسلز نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ہموائی ٹوٹ جائے گی۔ بڑی زبردست مثال دی آپ نے۔ کوانٹم فزکس بھی یہی بتاتی ہے کہ شاید کائنات بنیادی سطح پر کنٹینیوس نہیں بلکہ ڈسکریٹ ہے، یعنی پکسلز کی طرح الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی۔ تو ریئل نمبرز کی لامحدودیت صرف کیلکولیشنز کو آسان بنانے کی ایک فرضی کہانی ہوئی نا؟ اچھا، اگر ڈسکریٹ نمبرز ہی اصل ہیں تو ان میں منفی نمبرز کا کیا چکر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عام زندگی میں تو منفی عدد کا مطلب بینک کا بیلنس مائنس میں جانا ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کے پاس 3 سیب ہیں تو -3 سیب کیا معنی رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ فزیکلی تو یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن 20ویں صدی میں ماہر طبیعیات پال ڈیریک نے ثابت کیا کہ فزکس میں منفی اعداد بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اوہ، ڈیریک! میرا خیال ہے ڈیریک کی مساوات نے ہی اینٹی میٹر کو جنم دیا تھا نا؟ بالکل۔ دیکھیں، جب ہم 2 کو 2 سے ضرب دیں تو 4 آتا ہے، اور اگر -2 کو -2 سے ضرب دیں تب بھی 4 آتا ہے۔ تو مساوات میں اسکوائر روٹ کے ہمیشہ 2 جواب ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ صحیح۔ ڈیریک جب الیکٹران کی توانائی کی مساوات حل کر رہی تھیں، میرا مطلب ہے ڈیریک کر رہے تھے، تو انہیں کچھ جواب منفی بھی ملے۔ عام طور پر فزکس دان انہیں محض ریاضی کا ایک بائی پروڈکٹ سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ توانائی منفی تو ہو ہی نہیں سکتی نا؟ ہاں، لیکن ڈیریک نے کہا کہ نہیں، اگر ریاضی یہ جواب دے رہی ہے تو کائنات میں ضرور کوئی ایسی چیز موجود ہے، اور وہ چیز اینٹی پارٹیکل نکلی۔ واہ! یعنی اینٹی پروٹون جس کا چارج مائنس ہوتا ہے، کائنات باقاعدہ منفی نمبرز کا وجود مینٹین کر رہی ہے۔ جی، کائنات ذرات کا باقاعدہ مثبت اور منفی کھاتا چلا رہی ہے۔ کمال ہے۔ لیکن اگر ریئل نمبرز کچھ حد تک فرضی ہیں اور منفی نمبرز کا طبعی وجود ہے، تو ان نمبرز کا کیا جنہیں ریاضی دانوں نے خود ہی خیالی یا امیجنری کہہ دیا؟ آپ کا اشارہ جادوئی کمپلیکس نمبرز کی طرف ہے نا، یعنی نمبر آئے جو -1 کا اسکوائر روٹ ہے۔ ہاں، یہاں میں تھوڑا رکنا چاہوں گا۔ ابھی ہم نے بات کی کہ کسی بھی نمبر کا اسکوائر لیں تو جواب مثبت آتا ہے۔ تو ایسا نمبر کیسے ہو سکتا ہے جسے خود سے ضرب دیں اور جواب -1 آ جائے؟ یہ واقعی عقل سے بالاتر لگتا ہے، اسی لیے طویل عرصے تک لوگ اس سے دور بھاگتے رہے۔ لیکن پھر 16ویں صدی میں بومبیلی اور کیرڈانو کو کیوبک مساواتیں حل کرنی پڑ گئیں۔ تو کیا انہوں نے بس اپنا راستہ نکالنے کے لیے ایک خیالی عدد فرض کر لیا تھا؟
جی، کیونکہ کیوبک مساواتوں کے کچھ جواب خالصتاً ریئل نمبرز ہوتے ہیں، لیکن بومبیلی نے ثابت کیا کہ ان سیدھے سادے حقیقی جوابوں تک پہنچنے کے لیے بیچ راستے میں اس ناممکن آئی کو شامل کرنا لازمی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو زمین پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، لیکن بیچ میں ایک ایسا پہاڑ ہو جسے عبور کرنے کے لیے آپ کو کسی اور کائنات میں یا چوتھی جہت میں اڑان بھرنی پڑے۔ اور پھر آپ اڑان بھر کر واپس اپنی دنیا کی منزل پر لینڈ کر جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جو فضائی سفر ہے وہ خیالی نمبرز کی دنیا ہے۔ واہ، مطلب مساوات کے بیچ میں اس آئی کو برداشت کرو اور آخر میں جا کر وہ خود بخود کینسل ہو جائے گا۔ جی، اور حیرت کی بات تو صدیوں بعد ہوئی جب کوانٹم میکینکس دریافت ہوئی۔ جب شروڈنگر اور ہائزنبرگ ایٹمز کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے نا۔ اوہ، تو انہیں بھی اس سورس کوڈ میں یہ خیالی نمبر نظر آ گیا؟ بالکل، کوانٹم ویو فنکشن میں آئی باقاعدہ موجود ہے۔ کائنات کے بنیادی لیول پر ذرات کے رویے کو آئی کے بغیر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات خود اس نمبر کو استعمال کرتی ہے۔ یہ سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسانوں نے ایک چیز کو صرف کاغذ پر شارٹ کٹ کے طور پر سوچا اور کائنات اربوں سالوں سے اسے استعمال کر رہی تھی۔ لیکن ایک الجھن ہے، اس آئی کو ہم دماغ میں تصور کیسے کریں؟ اس کے لیے کیسپر ویسل نے ایک کمال کا آئیڈیا دیا تھا۔ اسے کمپلیکس پلین کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پلین کیا کوئی گراف ہے؟ ہاں، اسے ایک دو جہتی گراف سمجھیں۔ اس میں ایک افقی یا ہاریزونٹل لائن ہے جس پر سارے ریئل نمبرز ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ 90 ڈگری کے زاویے پر ایک عمودی لائن گزرتی ہے جس پر یہ آئی والے خیالی نمبرز رکھے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ نمبرز اب غیر مری نہیں رہے، ہم ان کو نقشے پر دیکھ سکتے ہیں؟ جی، اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس نقشے پر آئی سے ضرب دینے کا مطلب کوئی عام کیلکولیشن نہیں بلکہ پورے 90 ڈگری کا گھماؤ یا روٹیشن ہے۔ رکیے ذرا، مطلب فرض کریں میں گراف پر نمبر 1 پر کھڑا ہوں۔ میں نے 1 کو آئی سے ضرب دی تو میں 90 ڈگری گھوم کر اس عمودی لائن پر آ گیا۔ بالکل۔ اب اگر آپ اس آئی کو دوبارہ آئی سے ضرب دیں جسے ہم آئی اسکوائر کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں پہلے ہی 90 ڈگری پر ہوں، ایک بار پھر آئی سے ضرب دی تو میں مزید 90 ڈگری گھما، کل ملا کر 180 ڈگری، یعنی میں جہاں سے چلا تھا اس کے بالکل پیچھے کی طرف الٹ رخ پر آ گیا۔ اور نمبر 1 کے بالکل الٹ کون سا نمبر ہوتا ہے؟ -1۔ کمال ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آئی اسکوائر -1 کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، صرف گراف پر 180 ڈگری کا چکر تھا۔ اور اسی لیے تو یہ اتنے اہم ہے فزکس میں۔ اور پینروز نے اس چیپٹر میں ایک اور کانسیپٹ پر زور دیا ہے، لاگرتھمز، پاورز اور روٹس کی جیومیٹری پر۔ لاگرتھمز؟ اس کا سن کر تو مجھے اسکول کے وہ پرانے ٹیبلز یاد آ جاتے ہیں جہاں لمبے لمبے حساب کرنے پڑتے تھے۔ وہ بھی ایک استعمال تھا۔ لاگرتھمز دراصل ضرب کے عمل کو جمع میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کی طبعی اہمیت بہت گہری ہے۔ ہم انسان کائنات کو محسوس ہی لاگرتھمک طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں آواز کی شدت 10 گنا بڑھاتے ہیں تو ہمارے کانوں کو وہ صرف 1 قدم اونچی محسوس ہوتی ہے۔ ہم دنیا کو ضرب کی شکل میں نہیں، جمع کی شکل میں پرسیو کرتے ہیں۔ واہ، مطلب ہماری آنکھیں اور کان لکیری یا لینئر طریقے سے کام نہیں کرتے؟ بالکل نہیں۔ اور جب ہم ان لاگرتھمز کو خیالی اعداد کی دنیا میں لاتے ہیں نا، تو پینروز بتاتے ہیں کہ ان کے جوابات 1 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 1 سے زیادہ جواب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ کمپلیکس نمبرز میں زاویے شامل ہیں۔ اب آپ تصور کریں، آپ ایک دائرے میں کھڑے ہیں، آپ پورا 360 ڈگری یعنی 2 پائے گھوم کر واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں۔ ہاں، ظاہری طور پہ تو لگا کہ میں نے کوئی حرکت کی ہی نہیں۔ لیکن ریاضی کے لحاظ سے آپ نے ایک پورا چکر مکمل کر لیا ہے جس کی ویلیو 2 پائے آئی ہے۔ آپ جتنے چکر لگاتے جائیں گے، ہر چکر میں 2 پائے آئی کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ تو گھڑی کے ڈائل کی طرح ہو گیا نا؟ اگر 12 بجے سے سوئی چلی، گھوم کر واپس 12 پر آئی تو جگہ تو وہی ہے، لیکن وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہر چکر کائنات کا ایک نیا باب ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اور ان سب چیزوں کا نچوڑ کائنات کے اس توازن میں ملتا ہے جسے آئلر کا فارمولا کہتے ہیں۔ e⁻i پائے جمع 1 برابر ہے 0 کے۔
یہ مساوات تو ریاضی کے 5 سب سے اہم نمبرز کو آپس میں جوڑ دیتی ہے نا؟ جی، اس میں 0، 1، ای جو کنٹینیوس تبدیلی کو دکھاتا ہے، پائے جو دائرے کی جیومیٹری ہے، اور یقیناً ہمارا آئی، یہ سب مل کر ایک پرفیکٹ توازن بناتے ہیں۔ مطلب ای کے ذریعے کائنات کا پھیلاؤ ہوتا ہے، آئی اس کو 90 ڈگری موڑ دیتا ہے اور پائی اسے ٹھیک آدھا چکر گھماتا ہے، تو ہم -1 پر پہنچتے ہیں، اور جب اصل مساوات کا جمع 1 اس میں ملتا ہے تو 0، پرفیکٹ بیلنس۔ بالکل، کائنات کا سارا پھیلاؤ، سارے چکر اور گھماؤ کینسل ہو کر ایک خاموشی، ایک پرفیکٹ بیلنس میں آ جاتے ہیں، اور اسی جیومیٹرک گھماؤ کے بغیر ہم کوانٹم لیول پر لہروں یا پارٹیکلز کی پیشگوئی کر ہی نہیں سکتے۔ تو سننے والوں کے لیے اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ریاضی صرف مساواتیں نہیں ہیں، یہ کائنات کی حرکت، نشو و نما اور تبدیلی کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ بے شک، کمپلیکس نمبرز نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی نامانوس جہتوں کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہو رہا۔ اگلے حصے میں ہم کیلکولس اور ایڈوانسڈ میتھمیٹکس کو ایکسپلور کریں گے، جو موشن اور کائنات کی مسلسل تبدیلی کو سمجھنے کی اصل بنیاد ہے۔ لیکن آج کا سیشن کلوز کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی فرمائیں۔ بومبیلی اور کارڈانو نے آئی کو صدیوں پہلے صرف کاغذ پر ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ کائنات کے ذرات اسی اصول پر گھوم رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انسان ریاضی ایجاد کرتا ہے یا کائنات میں پہلے سے موجود ریاضی کو صرف دریافت کرتا ہے؟ اگر انسان اس دنیا میں کبھی پیدا نہ بھی ہوتے تو کیا کائنات کے فیبرک میں نمبر آئے اسی طرح 90 ڈگری پر گھوم رہا ہوتا؟ یہ تو واقعی دماغ کو ہلا دینے والا سوال ہے۔ کیا ریاضی ہماری ایجاد ہے یا کائنات کی اپنی زبان؟ اسی زبردست اور پراسرار خیال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں روکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس کائناتی سورس کوڈ کی کھوج میں جڑے رہیے گا۔ خدا حافظ۔ عام طور پر جب ہم کسی چیز کی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم ایک واضح درستگی چاہتے ہیں۔ مطلب اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہی خرابی۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں ایک عجیب سا سکون بھی دیتی ہے، کیونکہ ہم ارتقائی طور پر ایک ایسی دنیا کے عادی ہیں جہاں چیزیں سیدھی لکیروں، ٹھوس شکلوں اور 3 ڈائمینشنز میں کام کرتی ہیں۔ ہاں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ صحیح، اور وہ جو ایکس رے رپورٹ ہے نا، وہ اسی بلیک اینڈ وائٹ دنیا کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں ہڈی یا تو سلامت ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جدید فزکس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، یعنی کائنات کی بالکل بنیادی ساخت میں، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور یہ ہمارا اس تفصیلی جائزے کا پارٹ 4 ہے، اور آج ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے ان میں چیپٹر 10 سے لے کر 14 تک شامل ہیں۔ یعنی ہم سرفیسز، ہائپر کمپلیکس نمبرز، این ڈائمینشنل مینیفولڈز، سیمیٹری گروپس اور کیلکولس آن مینیفولڈز کو دیکھیں گے۔ بالکل، اور اس حصے میں ہم ہائر ڈائمینشنز اور جیومیٹری کی گہرائی میں جائیں گے۔ آج ہمارا مقصد اپنے ارد گرد موجود اس 3D دنیا کے سراب کو ہٹانا ہے، تاکہ ہم ان امیزنگ پوشیدہ کثیر الابعاد ریاضیاتی شکلوں کو دیکھ سکیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے، کیونکہ جب ہم مادے اور خلا کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے ان پیچیدہ ترین قوانین کے پیچھے دراصل انتہائی سادہ اور خوبصورت جیومیٹری کام کر رہی ہے۔ ہاں، اور یہ چیزیں ماڈرن فزکس جیسے ریلیٹیوٹی اور پارٹیکل فزکس کی بالکل بنیاد ہے۔ تو چلیے اس جیومیٹری کے پہلے حروف تہجی سے شروعات کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جگہ کو سمجھنا ہوگا جہاں وہ موجود ہے۔ کتاب میں اسے مینیفولڈز کہا گیا ہے۔ مینیفولڈز یہ بظاہر ایک بہت بھاری بھرکم لفظ ہے، لیکن جتنا میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی پیچیدہ اور خمدار سطح کو چھوٹے اور ہموار ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو ہم کاغذ کے چھوٹے اور فلیٹ ٹکڑوں کو ایک خاص اصول کے تحت آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ کیا یہی مینیفولڈ ہے؟ ہاں، اس تصور کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہی ہے۔
جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو ہمیں اپنے قدموں کے نیچے کی زمین بالکل ہموار محسوس ہوتی ہے نا؟ یہ ہمارا مقامی نقطہ نظر ہے، جسے ریاضی میں لوکل کوآرڈینیٹ پیچ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی لوکل لیول پر سب فلیٹ ہے؟ بالکل۔ مینیفولڈز ہمیں اس مقامی سطح پر انتہائی سادہ ریاضی استعمال کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ ہم صرف ان چھوٹے ہموار حصوں کے قانون طے کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں پوری سطح پر لاگو کرتے ہیں تو ایک انتہائی پیچیدہ ٹوپولوجی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مطلب ہم 3D میں رہتے ہیں اور ایک گول زمین کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب فزکس میں اسی اصول کو آگے بڑھا کر کانفیگریشن سپیس یا فیز سپیس کی بات کی جاتی ہے اور لاکھوں ڈائمینشنز کا ذکر آتا ہے تو مجھے تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کی الجھن؟ دیکھیے، انسانی مشاہدہ تو صرف 3 اسپیشل ڈائمینشنز تک محدود ہے نا، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، اور ایک وقت ہے۔ تو کیا ایک گیس کے پارٹیکلز کو بیان کرنے کے لیے اربوں ڈائمینشنز کا استعمال محض ایک ریاضیاتی جادوگری نہیں ہے؟ کیا وہ واقعی وجود رکھتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمیں ڈائمینشن کے لفظ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جیسے وہ کوئی متوازی کائنات ہے۔ فزکس میں ڈائمینشن کا مطلب بس معلومات کا ایک آزاد راستہ ہے۔ ذرا ایک عام اینٹ کی مثال لیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ خلا میں تیر رہی ہے اور آپ کو اس کی حالت بیان کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، یعنی ایکس، وائی اور زے۔ 3 ابعاد تو یہ ہو گئیں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ اینٹ کسی زاویے پر گھوم بھی تو سکتی ہے نا۔ بالکل صحیح۔ وہ کس زاویے پہ گھوم رہی ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو مزید 3 روٹیشنل ڈائمینشنز کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی ایک عام سی اینٹ کی مکمل طبی حالت کے لیے کم از کم 6 ڈائمینشنز کی کانفیگریشن سپیس چاہیے۔ اوہ اچھا، تو 6 ڈائمینشنز تو ایک 8 کے لیے ہو گئی۔ ہاں، اب آپ اس ڈبے کا تصور کریں جس میں گیس بھری ہے۔ اس میں اربوں ذرات ہیں، ہر ذرے کی اپنی پوزیشن ہے، وہ کسی سمت میں حرکت کر رہا ہے۔ تو اس پورے نظام کی تصویر لینے کے لیے ہر ذرے کے لیے کم از کم 6 ڈائمینشنز درکار ہوں گی۔ واو، یعنی فیز اسپیس میں اربوں ڈائمینشنز بن جاتی ہیں۔ تو ہر وہ طریقہ جس میں کوئی نظام تبدیل ہو سکتا ہے وہ ایک نئی ڈائمینشن بن جاتا ہے۔ جی یہی بات ہے۔ گویا یہ لاکھوں ڈائمینشنز دراصل کسی فزیکل سسٹم کی ممکنہ حالتوں کا ایک نقشہ ہے۔ ہم کوئی نئی دنیا نہیں بنا رہے ہیں، بس معلومات کو منظم کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا، اور اس کثیر الابعاد نقشے کے بغیر ہم تھرمو ڈائنامکس یا کوانٹم میکینکس کا کوئی بھی بڑا مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نقشہ تو بنا لیا، لیکن کائنات رکی ہوئی تو نہیں ہے، چیزیں حرکت کر رہی ہیں، اور جب چیزیں ان خمدار سطحوں پر حرکت کرتی ہیں تو ہمیں تبدیلی کو ناپنا ہوتا ہے، جسے چیپٹر 14 میں کیلکولس آن مینیفولڈز کے تحت ڈسکس کیا گیا ہے۔ عام فلیٹ سطح پر تو تبدیلی ناپنا آسان ہے، لیکن خمدار سطحوں پر تو ڈائریکشنز یعنی سمتیں ہی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ میں اسے یوں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم زمین پر بالکل سیدھا چلنا شروع کریں تو آپ کا سیدھا راستہ زمین کی گولائی کے ساتھ مڑ رہا ہوگا۔ بالکل، اگر ہم گولائی کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں تو ہم خلا میں اڑ جائیں گے، لیکن اگر سطح مسلسل مڑ رہی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری سمت سیدھی ہے یا مڑ گئی ہے؟ اس کے لیے 2 بنیادی تصورات کو جوڑنا پڑتا ہے۔ پہلا ہے پیرالل ٹرانسپورٹ۔ فرض کریں آپ خط استوا پر کھڑے ہیں، آپ کا ایک ہاتھ سیدھا شمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ ہاتھ سیدھا رکھ کر قطب شمالی تک جائیں، پھر مڑ کر کسی اور راستے سے ایکویٹر پر واپس آئیں۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ آپ کسی اور سمت اشارہ کر رہا ہے۔ سطح کے خم نے تیر کا رخ بدل دیا۔ پیرالل ٹرانسپورٹ ہمیں بتاتا ہے کہ خمدار سطح پر بغیر موڑے لے جانے کا ریاضیاتی مطلب کیا ہے۔ لیکن فاصلے کا بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا نا، صرف سمت تو کافی نہیں۔ ہاں، وہ پیمانہ میٹرک کہلاتا ہے، جسے ریاضی میں GAB سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ بتاتا ہے۔ اور ایک اور تصور ہے کنیکشن، جو بتاتا ہے کہ سطح کس طرح مڑ رہی ہے۔ اور جب ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں تو ہمیں جیوڈسکس ملتے ہیں، کسی بھی خمدار سطح پر 2 نقاط کے درمیان مختصر ترین راستہ۔ ارے واہ! تو اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی بھی اسی بنیاد پر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سورج کی کشش ثقل زمین کو کھینچ رہی ہے،
لیکن دراصل سورج کے بے پناہ ماس نے اپنے ارد گرد کے اسپیس ٹائم کے مینیفولڈ کو خم دے دیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور زمین بس ایک سیدھی لائن میں یعنی اپنے جیو ڈیسک پر چل رہی ہے۔ یہ سوچنا کس قدر حیرت انگیز ہے کہ جو مدار ہمیں 3D میں ایک گول چکر نظر آتا ہے وہ دراصل اعلیٰ ابعاد میں ایک بالکل سیدھی لکیر ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ کشش ثقل کوئی رسی نہیں ہے۔ ماس اسپیس ٹائم کو بتاتا ہے کہ کیسے مڑنا ہے، اور اسپیس ٹائم مادے کو بتاتا ہے کہ کیسے حرکت کرنی ہے۔ زبردست! لیکن ذرا رکیے، ان کثیر الابعاد سطحوں پر روٹیشن کو سمجھنے کے لیے عام ریاضی تو کام نہیں آتی نا؟ چیپٹر 11 میں ہائپر کمپلیکس نمبرز کا ذکر ہے۔ ہاں، عام نمبر سے کام نہیں چلتا، کیونکہ 3D اسپیس میں روٹیشن کو عام ریاضی سے حل کرنے میں ایک بہت بڑی خامی پیدا ہوتی ہے، جسے جمبل لاک کہتے ہیں۔ جمبل لاک؟ ہاں، یہ وہ صورتحال ہے جہاں مساوات ایک سنگولیرٹی میں پھنس جاتی ہیں اور معلومات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اپولو مشنز کے دوران اس کا بہت خطرہ رہتا تھا۔ یعنی ایک 3D چیز کو بغیر خرابی کے گھمانے کے لیے ہمیں نئی ریاضی چاہیے تھی، اور کیا اسی لیے ہم کوٹرنینز استعمال کرتے ہیں؟ جی، کوٹرنینز 19ویں صدی میں ہیملٹن نے دریافت کیے تھے۔ ان میں 3 خیالی اکائیاں ہوتی ہیں، I، J اور K، اور یہ نان کمیوٹیٹو الجبرا کی پیروی کرتے ہیں۔ نان کمیوٹیٹو یعنی ان میں A ضرب B اور B ضرب A کا جواب ایک جیسا نہیں ہوتا؟ بالکل درست۔ یہ تو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ بچپن سے پڑھا ہے کہ 3 کو 4 سے ضرب دیں یا 4 کو 3 سے، جواب 12 ہی آتا ہے۔ لیکن میں نے اس کے لیے ایک مثال سوچی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ پہلے موزے پہنیں اور پھر جوتے پہنیں، نتیجہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر ترتیب بدل دیں، یعنی پہلے جوتے پہن لیں اور پھر ان پر موزے چڑھائیں، تو نتیجہ بالکل بے تکا ہوگا۔ ترتیب بدلنے سے نتیجہ بدل جاتا ہے۔ یہ مثال اس روانی کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ روٹیشنز میں ترتیب ہی سب کچھ ہے۔ آپ ایک کتاب کو پہلے دائیں گھمائیں پھر اوپر، یا پہلے اوپر گھمائیں پھر دائیں، تو حتمی رخ مختلف ہوگا۔ کوٹرنینز اسی ترتیب کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ گراسمین الجبرا اور ویج پروڈکٹ کا بھی بہت ذکر ہے۔ وہ تو اس سے بھی عجیب ہے، جس میں A اور B کا ویج B اور A کے ویج کے منفی کے برابر ہوتا ہے۔ کائنات میں آخر کون سی چیز اتنی عجیب ہے جسے اس کی ضرورت ہے؟ اس کا تعلق فرمیونز سے ہے۔ کائنات کے وہ بنیادی ذرات جن سے مادہ بنتا ہے، ان پر پاؤلی کا اصول استثناء لاگو ہوتا ہے، جس کے مطابق 2 ایک جیسے فرمیونز ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ اب ویج پروڈکٹ کہتا ہے کہ A ویج B برابر ہے -B ویج A کے۔ تو اگر میں A کی جگہ بھی B رکھ دوں، یعنی دونوں ذرات ایک جیسے کر دوں، تو وہ بنے گا B ویج B برابر -B ویج B۔ اور کوئی بھی چیز اپنے ہی منفی کے برابر تو صرف تب ہو سکتی ہے جب وہ صفر ہو۔ یہیں پر جادو ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 ایک جیسے ذرات کو ایک حالت میں رکھنے کی کوشش کریں تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ یہ تجریدی ریاضی دراصل مادے کی اس خصوصیت کی نمائندگی کر رہی ہے جس سے ٹھوس چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ واہ! اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے ذرات ایک دوسرے پر گر جاتے اور کوئی ٹھوس چیز نہ ہوتی۔ یہ ریاضی کا ایک اصول کائنات کو پچکنے سے روکے ہوئے ہے۔ اچھا، اب ہم چیپٹر 13 پر آتے ہیں، سیمیٹری گروپس۔ سیمیٹری گروپس کائنات کا خفیہ کوڈ ہیں۔ لیکن جب ہم سیمیٹری کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں تتلی کے پر یا کوئی متوازن عمارت آتی ہے۔ فزکس میں ایک سیمیٹری کائنات کا قانون کیسے بن جاتی ہے؟ فزکس میں سیمیٹری کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ایمی نوئیدر نے ثابت کیا کہ جہاں بھی کوئی مسلسل سیمیٹری موجود ہے، وہاں بقا کا کوئی قانون یا کنزرویشن لا لازمی ہوگا۔ تو طبعی قوانین کا نہ بدلنا خود ایک سیمیٹری ہے؟ بالکل۔ اگر آپ آج تجربہ کریں اور کل وہی تجربہ کریں تو نتیجہ ایک جیسا آئے گا۔ یہ ٹائم ٹرانسلیشن سیمیٹری ہے، اور اسی سیمیٹری کی وجہ سے کائنات میں انرجی محفوظ رہتی ہے، یعنی کنزرویشن آف انرجی۔ یعنی توانائی کے محفوظ رہنے کا قانون کوئی الگ سے مسلط کیا گیا اصول نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ ہے کہ وقت کے ساتھ قوانین نہیں بدلتے۔ ہاں، اسی طرح لائی گروپس اور لائی الجبرا ان مسلسل تبدیل ہونے والی سیمیٹریز کے نقشے ہیں۔ بنیادی قوتیں جیسے الیکٹرومیگنیٹزم دراصل گیج سیمیٹریز کا نتیجہ ہیں۔ لیکن اگر کائنات اتنی ہی پرفیکٹ اور سیمیٹرک ہوتی تو بہت بے جان نہ ہوتی۔ کتاب میں سپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کی بات کی گئی ہے، میکسیکن ہیٹ کی مثال سے۔ جی،
میکسیکن ہیٹ، فرض کریں ایک ٹوپی ہے جس کا درمیانی حصہ چوٹی کی طرح ابھرا ہوا ہے اور کنارے نیچے گول ہیں۔ اگر آپ ایک گیند اس کی چوٹی پر رکھ دیں تو نظام مکمل سیمیٹرک ہے، ہر طرف سے ایک جیسا، لیکن وہ گیند وہاں غیر مستحکم ہے۔ ذرا سی ہلچل سے وہ لڑک کر نیچے گر جائے گی۔ اور جیسے ہی وہ گرے گی وہ ایک سمت کا انتخاب کر لے گی اور سیمیٹری ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس گیند کے نیچے گرنے سے ایک الیکٹران کو ماس کیسے مل گیا؟ جب وہ گیند نیچے گرتی ہے تو وہ ایک انرجی فیلڈ یعنی ہاگز فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شروع میں جب کائنات گرم تھی، سب ذرات چوٹی پر تھے، کسی کا ماس نہیں تھا۔ سب روشنی کی رفتار سے چل رہے تھے۔ ہاں، لیکن جب کائنات ٹھنڈی ہوئی اور سیمیٹری ٹوٹی تو ہاگز فیلڈ پھیل گئی۔ اب ذرات جب اس میں سے گزرتے ہیں تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب ایک طرح کی رکاوٹ یا رگڑ؟ بالکل، اور اس مزاحمت کو ہم ماس یا کمیت کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ جس ذرے کا انٹریکشن جتنا زیادہ ہوگا، ماس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر یہ سیمیٹری نہ ٹوٹتی تو کوئی ماس نہ ہوتا، ستارے نہ بنتے، ہم نہ ہوتے۔ تو ہم دراصل اپنے وجود کے لیے کائنات کے ایک توازن کے بگڑنے کے شکر گزار ہیں۔ واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مینیفولڈز کثیر الابعاد شکلیں بناتے ہیں، جیوڈیسکس خمدار راستوں کو بیان کرتے ہیں، اور کیسے ہائپر کمپلیکس نمبرز اور سیمیٹری گروپس طبعی قوانین کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ نہیں ہے، یہ سب مل کر کائنات کا سورس کوڈ بناتے ہیں جسے ہمیں ڈی کوڈ کرنا ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم اسپیس ٹائم، ریلیٹیوٹی اور کلاسیکل فزکس کے بنیادی نظریات کو سمجھیں گے۔ لیکن آج کا اختتام ایک گہرے خیال پر کرتے ہیں۔ ہم نے جن چیزوں پر بات کی وہ سب ریاضی کی تجریدی مساواتیں ہیں، لیکن ہماری مادی کائنات ان کی بالکل پابندی کرتی ہے۔ تو کیا ہماری مادی کائنات واقعی کوئی ٹھوس چیز ہے، یا یہ کائنات ہم انسان خالصتاً ایک ریاضیاتی حقیقت کا ہی دوسرا نام ہے؟ کیا مادہ ریاضی کی پیروی کر رہا ہے، یا مادہ خود ریاضی ہی کی ایک فزیکل شکل ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا ایک شاندار سا سٹیج ہے جس پر کوئی ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر مطلب ہماری تمام تر توجہ اداکاروں پر ہوتی ہے نا؟ جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہو گئے، گردش کرتے ہوئے سیارے، یا وہ نیوٹن کے درخت سے گرتا ہوا سیب۔ بالکل، ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو سٹیج ہے، یعنی ہماری کائنات کی خلا، یہ بس ایک خاموش اور ساکت سا ڈبہ ہے جو ان اداکاروں کو بس ایک جگہ فراہم کر رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر وہ سٹیج بذات خود زندہ ہو؟ یہ ایک بہت ہی زبردست نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ ہم عموماً خلا کو ایک خالی کمرے کی طرح ہی دیکھتے ہیں، اور وقت کو بس دیوار پر لگی ایک ایسی گھڑی سمجھتے ہیں جو کائنات کے ہر کونے میں بالکل ایک ہی رفتار سے ٹک ٹک کر رہی ہے۔ بالکل، ہمارا روزمرہ کا تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ ہاں، لیکن فزکس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ دیکھیں، وقت اور خلا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی دھاگے سے بنا ہوا ایک کینوس ہے جسے ہم اس کائنات کے اسٹیج کی بنیاد کہہ سکتے ہیں، یعنی اسپیس ٹائم۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مرکز دراصل یہی معاملہ ہے۔ ہم روجر پینروز کی مشہور کتاب دی روڈ ٹو ریالٹی کے پارٹ 5 میں جا رہے ہیں۔ صحیح، اور اس حصے میں کافی اہم چیپٹرز ہیں، جیسے چیپٹر 17 سے لے کر 20 تک۔ بالکل، اور اس ڈیپ ڈائیو کا جو بنیادی مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح زمان و مکان یعنی اسپیس اور ٹائم ایک ہی اکائی اسپیس ٹائم میں تبدیل ہوتے ہیں، کشش ثقل اور توانائی آپس میں کیسے ناچتے ہیں، اور قدرت کے ان بظاہر بکھرے ہوئے قوانین کو ریاضی کے انتہائی طاقتور سانچوں میں کیسے ڈھالا جاتا ہے۔ اور یہ کلاسیکی فزکس کی وہ منزل ہے جہاں سے ہم کائنات کو دیکھنے کا اپنا جو پرانا چشمہ ہے وہ اتار کر ایک بالکل نیا زاویہ اپناتے ہیں۔ ہاں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ تصورات صرف خشک ریاضی نہیں ہے، یہ کائنات کے کام کرنے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ تو چلیں اسے گلیلیو کے دور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو گلیلیو کا جو تصور تھا وہ بہت سادہ تھا۔ اس کے خیال میں وقت تو سب کے لیے
ایک ہی رفتار سے گزرتا تھا۔ مطلب اگر میری گھڑی میں 1 سیکنڈ گزرا ہے تو کائنات کے دوسرے سرے پر بھی بالکل 1 ہی سیکنڈ گزرا ہوگا۔ لیکن اس نے ایبسولوٹ ریسٹ یعنی مطلق سکون کے تصور کو چیلنج کیا تھا۔ گیلیلیو کی ذہانت ہی یہی تھی کہ اس نے پہچان لیا کہ رفتار جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی دوسری چیز کے حوالے سے ہوتی ہے۔ مطلب کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر آپ انگلی رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز بالکل رکی ہوئی ہے۔ صحیح، وہ ریلیٹیوٹی کا ابتدائی خیال تھا۔ بالکل، اگر آپ ایک ہموار رفتار سے اڑتے ہوئے جہاز میں بیٹھے ہیں اور کھڑکیاں بند ہیں تو آپ کوئی بھی تجربہ کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ حرکت کر رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے جہاز کے اندر پھینکی گئی گیند بالکل ویسے ہی گرے گی جیسے زمین پر کھڑے کسی شخص کے لیے گرتی ہے۔ یہ تو خیر سمجھ آتا ہے، ہم سب نے ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے۔ لیکن پھر اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے روشنی کی رفتار کی، اور سچی بات بتاؤں میں اس بات پر ہمیشہ الجھ جاتی ہوں۔ اچھا، کہاں الجھن ہوتی ہے؟ مطلب روشنی کی رفتار اس سادہ سے ٹرین والے تصور کو کیسے تباہ کر دیتی ہے؟ دیکھیں، اگر میں ایک چلتی ہوئی ٹرین پر کھڑی ہو کر آگے کی طرف گیند پھینکوں تو باہر کھڑے شخص کے لیے گیند کی رفتار اور ٹرین کی رفتار جمع ہو جائیں گی، ہے نا؟ ہاں، عام کلاسیکل فزکس میں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر روشنی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہیں سے تو فزکس کی بنیادیں ہل گئی تھیں، جب تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ روشنی کی رفتار ہر دیکھنے والے کے لیے ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، تو سائنسدانوں کے سامنے ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو گیا۔ آپ والی مثال کو ہی لیتے ہیں۔ جی، اگر آپ چلتی ہوئی ٹرین کے انجن پر کھڑے ہو کر آگے کی طرف ٹارچ جلائیں تو باہر کھڑے شخص کے لیے اس روشنی کی رفتار ٹرین کی رفتار میں جمع نہیں ہوگی۔ وہ روشنی اس کے لیے بھی بالکل اسی رفتار سے سفر کرے گی جس رفتار سے وہ آپ کے لیے کر رہی ہے۔ 1 منٹ رکیے، رفتار کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں کتنا فاصلہ طے کیا گیا۔ بالکل۔ تو اگر 2 مختلف رفتاروں سے چلنے والے لوگوں کے لیے روشنی ایک ہی رفتار سے فاصلہ طے کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریاضی تو کام ہی نہیں کر رہی۔ ہاں، اور اسی ریاضی کو بچانے اور روشنی کی رفتار کو مستقل رکھنے کے لیے مطلب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فاصلہ اور وقت جو ہمیں پتھر پر لکیر لگتے ہیں انہیں بدلنا پڑے گا۔ اوہ، تو وقت بدل جاتا ہے۔ جی، کائنات روشنی کی رفتار کو ہر قیمت پر برقرار رکھتی ہے۔ اس کے لیے وہ حرکت کرنے والے شخص کے لیے وقت کی رفتار کو سست کر دیتی ہے اور اس کی لمبائی کو سکیڑ دیتی ہے۔ گیلیلیو کا وہ وہم ٹوٹ گیا کہ وقت سب کے لیے ایک سا ہے۔ وقت اب مطلق نہیں رہا تھا۔ اور میرے خیال میں اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے منکوسکی کا اسپیس ٹائم سامنے آیا، جس میں چیپٹر 18 بھی اسی بارے میں ہے۔ اس نے اسپیس کی 3 ڈائمینشنز اور وقت کی چوتھی ڈائمینشن کو ملا کر ایک 4 ڈائمینشنل شکل دی، جسے ہم منکوسکیئن جیومیٹری کہتے ہیں۔ بالکل درست، اور اسی جیومیٹری نے لائٹ کونز کا وہ مشہور تصور متعارف کرایا۔ ہاں، لائٹ کونز۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ یہ لائٹ کونز اصل میں ہیں کیا؟ مطلب نام سے تو یہ روشنی کا کوئی قید خانہ لگتی ہیں۔ اسے آپ ایک طاقتور بصری شکل میں تصور کریں۔ فرض کریں آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں اور ایک دم سے ایک بلب جلاتے ہیں، تو بلب سے روشنی کی شعاعیں ہر سمت میں نکل کر ایک پھیلتا ہوا دائرہ بناتی ہیں۔ ہاں، ایک 3D بلبلے کی طرح۔ بالکل۔ اب اگر ہم وقت کے ساتھ اس پھیلتے ہوئے دائرے کی تصویر بنائیں 4 ڈائمینشنز میں، تو وہ ایک مخروط یا کون جیسی شکل بن جائے گی۔ اسے ہم لائٹ کون کہتے ہیں۔ چونکہ کوئی بھی چیز، مطلب کوئی بھی مادہ یا معلومات روشنی کی رفتار سے تیز نہیں جا سکتی، اس لیے کائنات کے ہر ذرے کا ماضی اور مستقبل اسی لائٹ کون کے اندر قید ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی واقعہ میری لائٹ کون کے باہر ہو رہا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی؟ اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا؟ اس لحاظ سے تو بالکل نہیں۔ کائنات کی حتمی سپیڈ لمٹ روشنی کی رفتار ہی ہے۔ کوئی بھی سگنل اس لائٹ کون کی دیوار کو توڑ کر باہر نہیں جا سکتا۔ اسپیشل ریلیٹیوٹی کا یہ سارا کھیل ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کوئی عالمگیر تصورات نہیں ہیں۔ وہ ہر دیکھنے والے کی اپنی اپنی لائٹ کونز کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس طرح منکوسکی نے ایک بالکل ہموار اور سیدھا 4 ڈائمینشنل سٹیج تیار کر دیا تھا۔ اچھا، تو منکوسکی کا یہ ہموار سٹیج بہت خوبصورت ہے۔ روشنی اور وقت اس پر ایک سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔
لیکن اگر یہ سٹیج اتنا ہی سیدھا اور فلیٹ ہے تو پھر جب ہم کائنات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے سیارے، ستارے اور گیلیکسیز نظر آتی ہیں۔ تو آپ کا سوال ہے کہ ان کا اس سٹیج پر کیا کردار ہے؟ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ یہیں سے ہم کشش ثقل یعنی جنرل ریلیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں، جو کہ اگلا اہم حصہ ہے۔ بالکل، یہاں ہمیں ایک اور بڑی کلابازی کھانی پڑے گی۔ ایلی کارتان نامی ایک ریاضی دان تھا جس نے نیوٹن کی کشش ثقل کو ایک نئے زاویے سے دیکھا، اور پھر آئنسٹائن نے اسے کمال تک پہنچا دیا۔ نیوٹن کے مطابق تو کشش ثقل ایک قوت یا فورس ہے، ایک ایسی پوشیدہ رسی جو سورج اور زمین کو آپس میں کھینچ رہی ہے۔ ہاں، لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ ایسی کوئی قوت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، مطلب بھاری اجسام کوئی کھنچاؤ پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس منکوسکی کے ہموار سٹیج میں خم ڈال دیتے ہیں، اسے موڑ دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں آپ کی بات پر تھوڑا سا اعتراض کروں گی۔ جی، بتائیں۔ دیکھیں، اگر کشش ثقل کوئی قوت نہیں ہے اور صرف سٹیج کا گھماؤ ہے، تو جب میرے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر زمین پر گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تو مجھے باقاعدہ ایک قوت کے زیر اثر نیچے جاتا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب اسے کسی چیز نے کھینچا نہیں تو وہ اتنی تیزی سے نیچے کیوں گیا؟ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ اس صورتحال کو تھوڑا الٹ کر دیکھیں۔ آئنسٹائن کے مطابق جب کافی کا مگ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا تو وہ دراصل اس لمحے آرام کی حالت میں آ گیا، یعنی وہ فری فال میں چلا گیا۔ آرام کی حالت؟ گرتا ہوا مگ؟ جی، مڑے ہوئے اسپیس ٹائم میں وہ مگ بالکل سیدھے اور قدرتی راستے پر سفر کر رہا تھا جس پر کوئی قوت نہیں لگ رہی تھی۔ اصل قوت وہ تھی جو زمین کا فرش آپ کے جوتوں پر لگا رہا تھا اور آپ کو اوپر کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ گرتا ہوا مگ آرام میں تھا اور فرش مجھے اوپر دھکیل رہا ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ مڑے ہوئے اسپیس ٹائم کی جیومیٹری میں سیدھا راستہ مڑا ہوا ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ زمین کے گلوب کو دیکھیں، نیو یارک سے لندن جانے والا جہاز اگر بالکل سیدھا اڑے تو نقشے پر وہ ایک گولائی والی لکیر بناتا ہے جسے ہم جیوڈیسک کہتے ہیں۔ ہاں، فلائٹ پاتھ ہمیشہ کروڈ نظر آتے ہیں نا؟ بالکل، تو مگ اسی سیدھے راستے یعنی جیوڈیسک پر جا رہا تھا۔ فرش نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، اس لیے وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خلا میں تیرتے ہوئے خلا نورد جو ہمیں بظاہر کشش ثقل کے بغیر زیرو گریوٹی میں لگتے ہیں، دراصل وہ کسی جادوئی حالت میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ صرف اسپیس ٹائم کے اس مڑے ہوئے راستے پر آرام سے چل رہے ہیں، کیونکہ کوئی زمین یا فرش ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا۔ اور میں جو یہاں کرسی پر بیٹھی ہوں مسلسل ایک قوت برداشت کر رہی ہوں۔ 100%۔ زمین کی سطح ہر لمحے آپ کو آپ کے قدرتی راستے سے ہٹا رہی ہے، اس لیے آپ اپنا وزن محسوس کرتی ہیں۔ کشش ثقل کوئی پراسرار میگنیٹک کشش نہیں ہے، یہ محض اسپیس ٹائم کی جیومیٹری ہے۔ یہ تو بہت ہی کمال کا تصور ہے۔ اور اس خم کھائے ہوئے اسپیس ٹائم کا ایک اور حیرت انگیز نتیجہ کلاک پیراڈاکس ہے۔ بھاری اجسام کے قریب اسپیس ٹائم جتنا زیادہ مڑتا ہے، وقت اتنا ہی آہستہ گزرتا ہے۔ مطلب زمین پر رہنے والوں کا وقت خلا میں رہنے والوں کے مقابلے میں واقعی سست گزرتا ہے۔ بالکل، کشش ثقل روشنی کی ان سیدھی لائٹ کونز کو بھی ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ یار، یہ بات ذہن کو چکرا دینے والی ہے کہ ہم ہر وقت ایک مڑے ہوئے سٹیج پر کھڑے ہیں۔ لیکن اب تک ہم نے سٹیج کو تو سمجھ لیا، اب چیپٹر 19 کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، کلاسیکی فیلڈز آف میکسویل اینڈ آئنسٹائن۔ جی، اب ہم ان چیزوں کی طرف آتے ہیں جو اس سٹیج پر ناچ رہی ہیں، یعنی فیلڈز اور لہریں۔ یہاں میکسویل کی مساوات کا ذکر آتا ہے جو میرے خیال میں کلاسیکی فزکس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ بجلی اور میگنیٹسزم جو بظاہر دو بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں، میکسویل نے انہیں ایک ہی اصول کے تحت جمع کر دیا۔ میکسویل کا کام کائنات کو سمجھنے میں واقعی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ دیکھیں، ایک رکا ہوا چارج اپنے ارد گرد الیکٹرک فیلڈ بناتا ہے، لیکن اگر وہی چارج حرکت کرنے لگے تو وہ میگنیٹک فیلڈ بنانا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم الیکٹرومیگنیٹزم کہتے ہیں۔ جی، میکسویل نے اپنی 4 خوبصورت مساوات کے ذریعے ثابت کیا کہ بجلی اور میگنیٹزم اصل میں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور اسے ایک اسپیس ٹائم 2 فارم جسے میکسویل فیلڈ ٹینسر کہتے ہیں، اس کے ذریعے ریاضیاتی شکل دی گئی۔ اور سب سے بڑا انکشاف تو یہ تھا کہ روشنی بذات خود انہی الیکٹرومیگنیٹک لہروں کا نام ہے۔ لیکن سورس مٹیریل میں
ایک بہت عجیب چیز پر کافی زور دیا گیا ہے جسے آہرونوف بوہم ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ مجھے تو یہ فزکس سے زیادہ کوئی جادوئی کرتب لگتا ہے۔ سورس کہتا ہے کہ الیکٹرانز ایک ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جہاں بظاہر میگنیٹک فیلڈ صفر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ الیکٹرانز اس فیلڈ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بند کمرے کے باہر کھڑی ہوں، اندر آگ جل رہی ہو، مجھ تک ایک بھی لپٹ یا دھواں نہ پہنچے مگر میں جل جاؤں۔ یہ مثال آپ نے بہت زبردست دی ہے۔ آہرونوف بوہم ایفیکٹ واقعی کلاسیکی فزکس کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مقناطیسی فیلڈ صفر ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں اس کے پوشیدہ میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ فیلڈ خود سب کچھ نہیں ہے، اس فیلڈ کے پیچھے ایک اور ریاضیاتی خاکہ موجود ہوتا ہے جسے ہم پوٹینشل کہتے ہیں۔ یہ پوٹینشل کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی پوشیدہ جالا ہے؟ اسے ایک دریا کی طرح سمجھیں۔ فرض کریں دریا کے عین وسط میں ایک بہت بڑا بھنور ہے اور ہم نے اس بھنور کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی ہے۔ پانی کی وہ لہریں جو باڑ کے باہر ہیں ان میں کوئی بھنور نہیں ہے، یعنی فیلڈ نہیں ہے۔ پانی بظاہر سیدھا بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دریا کے درمیان میں وہ بھنور موجود ہے، اس لیے پورے دریا کے پانی کی ساخت میں، مطلب اس کی ٹوپولوجی میں، ایک ہلکا سا گھماؤ یا خم آ جاتا ہے۔ جب الیکٹران کی لہریں اس علاقے سے گزرتی ہیں جہاں فیلڈ تو صفر ہے، لیکن وہ اس بنیادی پوشیدہ ڈھانچے کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ کمال ہے۔ یعنی فیلڈ کا موجود نہ ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہاں کائنات کی جیومیٹری نارمل ہے۔ بالکل نہیں، اور ہرمین وائل کے تصورات بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس کے گیج کنیکشنز میں وہ تبدیلی پہلے سے موجود ہوتی ہے جو الیکٹران کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تو ہمیں سیدھا کوانٹم فزکس کے دروازے پر لے جاتا ہے نا؟ جی، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ فزکس صرف ان قوتوں کا نام نہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، بلکہ یہ اسپیس کے اس ریاضیاتی اور ٹوپولوجیکل ڈھانچے کا نام ہے جو کائنات کو اندر سے باندھے ہوئے ہے۔ اچھا، چلے اب تک کی گفتگو کے جو مختلف ٹکڑے ہیں انہیں آپس میں جوڑتے ہیں۔ ہم نے اسپیس ٹائم کا سٹیج دیکھ لیا، ہم نے اس پر موجود فیلڈز اور توانائی کو دیکھ لیا۔ ہاں، لیکن اگر آئنسٹائن کے مطابق مادہ اور توانائی ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ ان کی مشہور مساوات E=mc² بتاتی ہے، تو یہ توانائی اس اسپیس ٹائم کے مڑے ہوئے سٹیج کے ساتھ آخر کرتی کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا انرجی مومنٹم ٹینسر اور جنرل ریلیٹیوٹی کے عروج پر لے جاتا ہے۔ دیکھیں، نیوٹن کے زمانے میں قانون یہ تھا کہ ماس کائنات میں جتنا ہے اتنا ہی رہے گا اور توانائی جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ یہ دو الگ الگ بالٹیوں کی طرح تھے۔ اور آئنسٹائن کی مساوات نے ان دونوں بالٹیوں کا پانی ایک کر دیا۔ بالکل، ماس اور توانائی ایک ہی حقیقت کے دو نام بن گئے۔ مطلب ایک گرم لوہے کا گولا ایک ٹھنڈے لوہے کے گولے سے معمولی سا زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حرارت کی توانائی موجود ہے اور توانائی کا اپنا ماس ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہی توانائی اور ماس مل کر اسپیس ٹائم کے سٹیج کو موڑتے ہیں، جسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ جی، آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشنز کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ توانائی اور مادہ اسپیس ٹائم کو بتاتے ہیں کہ کیسے مڑنا ہے، اور مڑا ہوا اسپیس ٹائم مادہ کو بتاتا ہے کہ کیسے حرکت کرنی ہے۔ لیکن اگر توانائی کشش ثقل پیدا کرتی ہے اور کشش ثقل بذات خود اسپیس ٹائم کا خم ہے، تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی پیچیدہ سا سوال اٹھ رہا ہے۔ پوچھیں، کیا سوال ہے؟ جب دو بلیک ہولز آپس میں ٹکراتے ہیں تو کشش ثقل کی لہریں یعنی گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں جو پوری کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ تو کیا ان گریویٹیشنل ویوز کے اندر اپنی کوئی توانائی موجود ہوتی ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ بھی مزید کشش ثقل پیدا کرتی ہیں؟ یہ جنرل ریلیٹیوٹی کے مشکل ترین سوالوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم آئنسٹائن کی مساوات کو دیکھیں تو سادہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، کشش ثقل کی لہریں اپنے ساتھ بے پناہ توانائی لے کر جاتی ہیں۔ واقعی؟ ہاں، جب بلیک ہولز ٹکراتے ہیں تو ان کے مجموعی ماس کا کچھ حصہ توانائی میں تبدیل ہو کر لہروں کی شکل میں کائنات میں بکھر جاتا ہے۔ لیکن اس توانائی میں ایک عجیب بات ہے، ہم اسے کسی ایک خاص مقام پر نہیں پکڑ سکتے۔ کیا مطلب؟ اگر میرے پاس ایک الیکٹرک فیلڈ ہے تو میں ایک میٹر لگا کر بتا سکتی ہوں کہ بھائی اس جگہ اتنی انرجی ہے۔ گریوٹی کے ساتھ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ گریوٹی کوئی عام فیلڈ نہیں ہے، یہ تو خود اسپیس ٹائم کا اپنا گھماؤ ہے۔
ریاضی کے حساب سے آپ ہمیشہ ایک ایسا زاویہ یا فریم تلاش کر سکتے ہیں جہاں کسی ایک خاص نقطے پر آپ کو کشش ثقل صفر محسوس ہو۔ تو جب آپ ایک نقطے پر فیلڈ کو ہی صفر کر سکتے ہیں تو وہاں توانائی کیسے ماپیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اسے فزکس کی زبان میں نان لوکل کہتے ہیں۔ آپ کو کشش ثقل کی توانائی کو سمجھنے کے لیے کسی ایک نقطے پر نہیں بلکہ پورے نظام کو ایک وسیع دائرے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، نظام سے توانائی باہر نکل رہی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی سمندر کی لہر کی طاقت کا اندازہ پانی کے ایک قطرے کو خوردبین سے دیکھ کر نہیں لگا سکتے، آپ کو پوری لہر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، بہت عمدہ مثال ہے۔ ہم نے قدرت کے ان تمام حیرت انگیز قوانین کو سمجھ تو لیا، چاہے وہ فیلڈز ہوں، حرکت ہو یا کشش ثقل، لیکن کیا ان سب کو ایک ہی زبان، ایک ہی ریاضیاتی اصول میں بیان کرنے کا کوئی ماسٹر پلان ہے؟ ہاں، اور یہ ہمیں چیپٹر بیس کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہم لیگرانجین اور ہیملٹونین طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے ان کا نام تو بہت سنا فزکس میں۔ دیکھیں، فزکس کے قوانین کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ نیوٹن کا ہے کہ ایک گیند کو دھکا دیں اور دیکھیں کہ وہ کس رفتار اور سمت میں آگے بڑھتی ہے۔ آپ لمحہ بلمحہ اس کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ تو کاز اور ایفیکٹ والی بھی بات ہو گئی۔ نہیں نا؟ ہاں، لیکن لیگرانجین اور ہیملٹونین طریقے بالکل مختلف اور انتہائی طاقتور ہیں۔ یہ اسٹیشنری ایکشن کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ یہ وہ پرنسپل آف لیسٹ ایکشن یعنی اصول کم ترین محنت والا تصور ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ یہ اصول کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی نظام جب ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے، جیسے روشنی کی شعاع کا پانی سے گزرنا یا گیند کا ہوا میں اڑنا، تو وہ ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کا مجموعی ایکشن سب سے متوازن یا کم ترین ہو۔ وہ غیر ضروری محنت نہیں کرتا۔ قدرت کا ہر عمل انتہائی نپی تلی ہمواری کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک عجیب سا، بلکہ مجھے تو تھوڑا فلسفیانہ سا پہلو نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات بہترین اور کم ترین ایکشن کا راستہ چنتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ذہن ہے؟ مطلب کیا میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی گیند کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کروڑوں ممکنہ راستوں میں سے کون سا راستہ چننا ہے تاکہ محنت کم سے کم لگے؟ یہ تو کسی پیشین گوئی یا جادو کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی قدرتی غلط فہمی ہے جو اس تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ نظام اپنا مستقبل جانتا ہے، لیکن اسے اس طرح دیکھیں، فرض کریں آپ کے پاس ایک بڑا سا پیالہ ہے اور آپ اس میں ایک کانچ کی گولی یا ماربل چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ماربل لڑھکتا ہوا پیالے کے پیندے میں جا کر رک جاتا ہے۔ کیا ماربل کو پہلے سے معلوم تھا کہ پیندا کہاں ہے؟ کیا اس نے تمام راستوں کا حساب لگایا؟ نہیں، وہ تو بس پیالے کی ڈھلان کی وجہ سے لڑکتا چلا گیا، جہاں ڈھلان تھی وہ وہاں مڑتا گیا۔ بالکل، ماربل ہر لمحہ صرف اپنے بالکل قریب والی ڈھلان پر رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ کائنات کا بھی کوئی شعوری ذہن نہیں ہے۔ یہ لیگرانجین اور ہیملٹونین دراصل اس ریاضیاتی پیالے کی ڈھلان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ریاضی کا وہ فریم ورک ہے جو بتاتا ہے کہ نظام کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے۔ ہاں، سمپلیٹک جیومیٹری کے تحت نظام کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ لمحہ بلمحہ پیدا ہونے والے رد عمل قدرتی طور پر اسی راستے کو جنم دیتے ہیں جو مجموعی طور پر سب سے ہموار اور متوازن ہوتا ہے۔ ہم بعد میں اس راستے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی ہو۔ واہ، یعنی کائنات شعوری فیصلے نہیں کر رہی، بلکہ اس کا ریاضیاتی اور جیومیٹرک ڈیزائن ہی اتنا کامل ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین راستے کی طرف خود بخود بہہ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کا نچوڑ نکالیں، ہم نے دیکھا کہ ارسطو اور گیلیلیو کے سادہ تصورات سے ہم منکوفسکی کے اسپیس ٹائم تک آئے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ کشش ثقل دراصل کوئی رسی نہیں بلکہ اس سٹیج کا خم ہے۔ جی۔ پھر میکسویل نے ہمیں دکھایا کہ مقناطیسیت اور بجلی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور روشنی بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور بالآخر لیگرانجین اصول نے ہمیں بتایا کہ ان تمام اداکاروں کی حرکت ایک انتہائی منظم اور متوازن ریاضیاتی پیالے میں ہو رہی ہے۔
یہ سارا خاکہ کلاسیکی فزکس کا وہ انتہائی خوبصورت اور قابل پیشین گوئی چہرہ ہے جس نے صدیوں تک ہماری کائنات کی سمجھ کی بنیاد رکھی۔ ہر چیز کا ایک متعین اور ہموار راستہ ہے، ہر اصول ایک منطق کے تحت کام کر رہا ہے۔ اور یہیں سے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، کلاسیکی فزکس کا یہ اسپیس ٹائم کا سٹیج بظاہر بہت خوبصورت اور ہموار ہے۔ اس پر چلنے والے قوانین نپے تلے اور یقینی ہیں، لیکن ذرا تصور کریں اگر ہم اس اسٹیج کو بہت بہت قریب سے دیکھیں، اگر ہم کائنات کو اس قدر باریکی میں جا کر دیکھیں جہاں جوہر اور ذرات کا راج ہے، تو کیا ہوگا؟ مائکرو لیول پر۔ ہاں، کیا ہو اگر یہ متعین راستے اور اسپیس ٹائم کا یہ ہموار اسٹیج خود اپنے اندر غیر یقینی یا فزی ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس اسٹیج کو ہم اتنا ٹھوس اور ہموار سمجھ رہے ہیں وہ بنیادی سطح پر جا کر مکمل طور پر ٹوٹ جائے اور اپنا وجود ہی کھو دے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے کائنات کی سب سے عجیب اور پراسرار حقیقت پر سے پردہ اٹھتا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ معمہ ہے جسے ہم اگلے حصے میں کھولیں گے، جب ہم کوانٹم میکینکس اور جدید فزکس کی انتہائی حیرت انگیز اور دماغ کو گھما دینے والی دنیا میں داخل ہوں گے۔ ہماری اس تفصیلی گفتگو میں ساتھ رہنے کا شکریہ، کھوج جاری رکھیں۔ یہ پارٹ 6 ہے، اور یہ اس سیریز کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم درج ذیل چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 21 The Quantum Particle، چیپٹر 22 Quantum Algebra, Geometry and Spin، چیپٹر 23 The Entangled Quantum World، چیپٹر 27 The Big Bang and its Thermodynamic Legacy، چیپٹر 34 Where Lies the Road to Reality۔ یہ حصہ کوانٹم میکینکس کو ایکسپلین کرتا ہے، جہاں پارٹیکلز ویو کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ پارٹیکلز ایک دوسرے سے مسٹیریسلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری ہمیں کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتاتی ہے۔ آخر میں کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ حقیقت، ریالٹی کیا ہے، اور ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں یا جو بھی چیز ہمارے ارد گرد ہے وہ بظاہر تو بہت ٹھوس ہے نا، لیکن بنیادی سطح پر یہ محض ریاضیاتی امکانات کا ایک مجموعہ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد ہی یہی ہے کہ راجر پینروز کی کتاب دی روڈ ٹو ریالٹی کے ان آخری اور سب سے پیچیدہ حصوں کو کھول کر دیکھا جائے، تاکہ ہم ان مساوات کے پیچھے چھپے ہوئے کیوں اور کیسے کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل، اور یہ جاننا بہت اہم ہے کہ پینروز اس کتاب میں محض فزکس کے حقائق نہیں گنوا رہے، بلکہ وہ اس گہرے تعلق کی کھوج لگا رہے ہیں جو کائنات کی مادی ساخت اور خالص ریاضی کے درمیان ہے۔ وہ ایک پل بنا رہے ہیں دونوں کے بیچ۔ جی ہاں، جب ہم کلاسیکل فزکس کے دائرے سے نکلتے ہیں نا، تو ہم صرف کسی چھوٹی دنیا میں داخل نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ دیکھیں ہم ایک ایسے نظام میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں جس کے قانون ہماری روزمرہ کی حقیقت سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ بالکل مختلف ہیں، رائٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ علم ہمارے ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دے گا۔ تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے مادی حقیقت بظاہر پگھلنا شروع ہوتی ہے، یعنی کوانٹم پارٹیکل اور شروڈنگر کی مساوات۔ ہم عموماً سنتے آئے ہیں کہ ذرات لہروں کی طرح، ویوز کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، لیکن پینروز نے اس عمل کو ریاضیاتی طور پر دو بہت واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عمل ہے یو یعنی یونیٹری ایولیوشن، اور دوسرا ہے آل یعنی اسٹیٹ ریڈکشن۔ یہ دونوں عمل آخر ہیں کیا؟ دیکھیں، یہ یو اور آر کا تصور ہی پوری کوانٹم میکینکس کی جان ہے۔ اگر ہم یو یعنی یونٹری ایولیوشن کی بات کریں تو یہ بالکل شروڈنگر کی مساوات کے مطابق کام کرتا ہے۔ یہ عمل حیرت انگیز طور پر ہموار ہے اور پیش گوئی کے قابل ہے، یعنی اسموتھ اور پریڈکٹیبل۔ جی بالکل۔ اس میں ایک ذرے کی لہر وقت کے ساتھ بالکل ایک طے شدہ ریاضیاتی انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ جب تک یو جاری ہے، ذرہ کسی ایک مخصوص جگہ پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کئی مقامات پر ہونے کے امکانات کے طور پر پھیلتا ہے۔ یعنی وہ سپر پوزیشن میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ سپر پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن
مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب پیمائش کی جاتی ہے، یعنی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، ہم جیسے ہی اس ذرے کو دیکھتے ہیں یا کسی آلے سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اچانک وہ یو کا عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پھیلی ہوئی لہر فوراً کسی ایک مخصوص مقام پر سمٹ جاتی ہے، اور اسی اچانک سمٹ جانے کو ہم آر یعنی اسٹیٹ ریڈکشن کہتے ہیں۔ تو پینروز کے نزدیک اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ یو انتہائی منظم ہے، لیکن یہ جو آر ہے یہ بالکل غیر متوقع اور بے ترتیب ہے، مطلب رینڈم ہے۔ ہم یہ تو جان سکتے ہیں کہ ذرے کے کس جگہ پائے جانے کے امکانات کتنے فیصد ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں بتا سکتے کہ آر کے عمل کے دوران وہ حتمی طور پر کس نقطے پر ابھرے گا۔ یہ بات تھوڑی الجھی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اسے ایک مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ ہم ایک سکہ اچھالتے ہیں۔ اچھا، جب تک وہ سکہ ہوا میں تیزی سے گھوم رہا ہے وہ نہ تو ہیڈ ہے اور نہ ہی ٹیل۔ کوانٹم کی زبان میں وہ بے وقت ہیڈ اور ٹیل دونوں کا ملاپ ہے، ایک سپر پوزیشن میں ہے۔ یہ ہوا میں گھومنے کا مسلسل عمل ہمارا یو ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل صحیح۔ لیکن جیسے ہی ہم سکے کو ہاتھ پر روک کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ اچانک ایک حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا ہیڈ یا ٹیل۔ وہ گھومنے والی ملی جلی حالت غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہاتھ پر رکنے کا اچانک عمل ہے یہ آر ہے۔ کیا یہ تشبیہ ٹھیک ہے؟ جی، روزمرہ کی سطح پر یہ ایک زبردست تشبیہ ہے جو سپر پوزیشن کے ٹوٹنے کو بڑی حد تک واضح کرتی ہے، لیکن کوانٹم میکینکس اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ کے سکے والی مثال میں ایک چیز غائب ہے اور وہ ہے فیز۔ ایک عام سکہ یا تو 50% ہیڈ ہو سکتا ہے یا 50% ٹیل، لیکن کوانٹم دنیا میں ان امکانات کو ملانے کے لیے عام اعداد استعمال نہیں ہوتے بلکہ پیچیدہ اعداد استعمال ہوتے ہیں۔ پیچیدہ اعداد مطلب کمپلیکس نمبرز، وہ جن میں حقیقی اور غیر حقیقی یعنی امیجنری دونوں حصے شامل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہی اس باب کا سب سے چکرا دینے والا حصہ ہے۔ پینروز نے اس کو سمجھانے کے لیے ریمن اسفیئر کا تصور متعارف کرایا ہے۔ ریمن اسفیئر؟ جی، ذرا ایک گول کریں یا گیند کا تصور کریں۔ اس گول کے نارتھ پول پر ہیڈ ہے، یعنی ذرے کی ایک خاص حالت، اور ساؤتھ پول پر ٹیل ہے۔ اب اس گول کے درمیان موجود خط استوا کے ہر نقطے پر ہیڈ اور ٹیل 50-50 موجود ہیں۔ سمجھ گیا۔ لیکن خط استوا کے گرد مختلف مقامات پر ان کا آپس میں ملنے کا زاویہ یا فیز مختلف ہوتا ہے۔ یہ فیز صرف پیچیدہ اعداد کے ذریعے ہی بیان کیا جا سکتا ہے، اور پینروز کا استدلال یہ ہے کہ یہ ریمن اسفیئر کوئی فرضی ریاضی نہیں ہے، بلکہ قدرت دراصل اسی جیومیٹری پر کام کر رہی ہے۔ ارے واہ! تو قدرت حقیقت میں ان امیجنری نمبرز کو اپنی بنیاد بنا رہی ہے۔ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ذرے اور اس کے اس پیچیدہ فیز سے نکل کر اس پوری کائنات کو دیکھیں جو اربوں خربوں ذرات کا مجموعہ ہے، تو تصویر تو اور بھی الجھ جاتی ہوگی۔ بالکل، بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کتاب کے چیپٹر 23 میں کوانٹم الجھاؤ یعنی کوانٹم انٹینگلمنٹ اور ایک اور لفظ کوانگلمنٹ کا ذکر ہے۔ یہ کوانگلمنٹ کیا چیز ہے؟ جب ذرات آپس میں ملتے ہیں تو وہاں کیا نیا کھیل شروع ہوتا ہے؟ بلیئرڈ بالز آپس میں ٹکرا کر الگ ہو جائیں تو ان کی اپنی الگ الگ شناخت رہتی ہے، لیکن کوانٹم دنیا میں جب دو ذرات آپس میں ٹکراتے ہیں یا تعامل کرتے ہیں تو ان کے اسٹیٹ سپیسز آپس میں اس قدر گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ ریاضیاتی طور پر وہ ایک ہی اکائی بن جاتے ہیں۔ مطلب وہ سنگل سسٹم بن جاتے ہیں؟ یہ بالکل، اب آپ ان کو الگ الگ ذرات کے طور پہ بیان کر ہی نہیں سکتے، اور پینروز اسی گہرے ریاضیاتی الجھاؤ کو کوانگلمنٹ کہتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ اور اس میں بھی ہمیں ذرات کی دو انتہائی دلچسپ اقسام ملتی ہیں، بوزونز اور فرمیونز۔ فرمیونز جیسے الیکٹران یا پروٹون یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک جیسی کوانٹم حالت میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی لیے مادہ ٹھوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی اصول کی وجہ سے ایٹموں کے گرد الیکٹران مختلف مداروں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کرسی یا میز ٹھوس محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے فرمیونز ایک دوسرے میں ضم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ رائٹ۔ اور بوزونز؟ دوسری طرف بوزونز جیسے روشنی کے ذرات فوٹونز وہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔
وہ ایک ہی حالت میں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو سکتے ہیں، جس سے لیزر بیمز جیسی چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں اقسام جب بھی یکساں ہوتی ہیں تو کائنات بھر میں ایک دوسرے سے اس انٹینگلمنٹ کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک منٹ مجھے یہاں آپ کو ٹوکنا پڑے گا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ سے کھٹکتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دو ذرات الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر فوری اثر ڈالتے ہیں، فرض کریں ایک ذرہ زمین پر ہے اور دوسرا ذرہ اینڈرومیڈا کہکشاں میں ہے۔ جی، فرض کر لیتے ہیں۔ اگر میں زمین والے ذرے کا مشاہدہ کروں تو دوسرے کی حالت بھی فوراً متعین ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے خلاف ورزی نہیں؟ ریلیٹیوٹی تو کہتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی، تو یہ ذرات آپس میں اتنی جلدی کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، اور خود آئنسٹائن نے بھی اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کہہ کر مسترد کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہاں اس کیسے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ذرات کے درمیان واقعی کوئی سگنل روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اس الجھاؤ کو استعمال کر کے کوئی میسج کائنات کے دوسرے سرے تک نہیں بھیج سکتے۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دراصل ہماری کلاسیکی سوچ ہمیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ ہم فاصلے کو یعنی اسپیس کو ایک ٹھوس حقیقت مانتے ہیں، لیکن الجھے ہوئے ذرات کے لیے یہ درمیان کا فاصلہ بے معنی ہے۔ ریاضیاتی لحاظ سے وہ دو ذرات ہیں ہی نہیں، وہ ایک ہی لہر اور ایک ہی وجود کے دو مختلف رخ ہیں۔ یعنی وہ الگ الگ ہیں ہی نہیں؟ جی، جب ہم یہاں زمین پر کسی ذرے کی پیمائش کرتے ہیں تو ہم در حقیقت اس پورے نظام کا بے وقت مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا آدھا حصہ اینڈرومیڈا میں ہے۔ کوئی معلومات سفر نہیں کرتی کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک ہی ہیں۔ ارے واہ، یہ تو حقیقتاً عام فہم تصورات کی بنیاد ہلا دینے والی بات ہے۔ یعنی فاصلہ بھی ایک طرح کا وہم ہے اور سب کچھ ایک مشترکہ حقیقت کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر یہ سب کچھ اس قدر آپس میں الجھا ہوا ہے تو ہم مائکرو دنیا کو چھوڑ کر ذرا کائنات کے ابتدا پر نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل، چیپٹر 27 میں اس پر بڑی دلچسپ بحث ہے۔ جی، تھرمو ڈائنامکس اور بگ بینگ کے حوالے سے یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کائنات اتنی الجھی ہوئی ہے تو اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اور وقت ہمیشہ آگے کی طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ کوانٹم مساوات تو بظاہر وقت کو دونوں سمتوں میں چلنے کی اجازت دیتی ہیں۔ وقت کی اس یک طرفہ اڑان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کو دیکھنا ہوگا، جو انٹروپی سے متعلق ہے۔ انٹروپی کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی نظام میں بے ترتیبی یا انتشار کی مقدار۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ جیسے اگر کانچ کا گلاس میز سے گر کر ٹوٹ جائے۔ بالکل، وہ زیادہ انٹروپی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ وہ خود بخود جڑ کر دوبارہ گلاس نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے انٹروپی کو کم ہونا پڑے گا، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ وقت کا تیر اسی لیے ہمیشہ آگے کی سمت میں چلتا ہے، کیونکہ انٹروپی مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو بگ بینگ کے حوالے سے اس میں کیا معمہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر کائنات کی بے ترتیبی وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو ماضی میں یہ کم ہونی چاہیے، اور اگر ہم بالکل آغاز یعنی بگ بینگ تک پیچھے جائیں تو اس وقت کائنات کی انٹروپی حیران کن حد تک کم ہونی چاہیے۔ اب ایک دھماکہ تو بظاہر تباہی پھیلاتا ہے، پھر کائنات کا آغاز اس قدر منظم اور کم انٹروپی والی حالت میں کیسے ہوا؟ رائٹ، اور اسی پر اسراریت کو سمجھانے کے لیے کتاب میں فیز اسپیس کا تصور سامنے آتا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام ممکنہ طریقوں کا ایک ریاضیاتی خاکہ ہے جن سے کائنات وجود میں آ سکتی تھی۔ یہ فیز اسپیس دراصل کام کیسے کرتی ہے؟ فرض کریں کہ یہ فیز اسپیس ایک لامحدود پھیلا ہوا میدان ہے جو ان کھربوں طریقوں کی نمائندگی کرتا ہے جن سے کائنات کے ذرات کو ترتیب دیا جا سکتا تھا۔ ان میں سے کثیر تعداد ان طریقوں کی ہے جن میں انٹروپی بہت زیادہ ہوتی۔ یعنی کائنات صرف بلیک ہولز کا مجموعہ ہوتی؟ جی، صرف بلیک ہولز اور بے ہنگم مادہ۔ لیکن پینروز نے اس فیز اسپیس میں ایک انتہائی چھوٹے حصے کی نشاندہی کی ہے جسے وہ ریجن بی کہتے ہیں۔ یہ وہ مخصوص ترین ترتیب ہے جس سے ہماری موجودہ کائنات شروع ہوئی تاکہ ستارے اور زندگی بن سکے۔ پینروز اسے واضح کرنے کے لیے تخلیق کار کی پن یعنی کریٹرز پن کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔
یہ استعارہ واقعی کائنات کی نزاکت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ میں اس کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی آنکھوں پر پٹی باندھے کھڑا ہے اور اس کے سامنے پورے نظام شمسی جتنا بڑا ایک ٹارگٹ بورڈ ہے، بہت بڑا بورڈ. اور اس بورڈ پر کہیں ایک مائکروسکوپک ہدف ہے جس کا سائز بس ایک ایٹم جتنا ہے۔ وہ شخص بغیر دیکھے ایک سوئی پھینکتا ہے اور وہ سوئی سیدھی اس ایٹم کے سائز والے ہدف کے بالکل بیچوں بیچ جا کر لگتی ہے۔ یہ کوئی عام اتفاق تو نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر وہ سوئی بال برابر بھی ادھر ادھر ہوتی تو بگ بینگ سے نکلنے والا مادہ یا تو فوراً بلیک ہولز میں تبدیل ہو جاتا یا اتنا بکھر جاتا کہ کہکشائیں بنی نہ پاتی۔ کیا ریاضیاتی طور پر اس امکان کا حساب لگایا گیا ہے؟ جی بالکل، اور وہ ریاضیاتی اعداد و شمار ہی تو اس کو خوفناک حد تک حیران کن بناتے ہیں۔ پینروز کی کیلکولیشنز کے مطابق تخلیق کار کی اس پن کے ہدف پر لگنے کا امکان 10 کی طاقت 10 اور اس کی طاقت 123 میں 1 تھا۔ یہ تصور حد تک بڑا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر کائنات کے ہر پروٹون اور ہر الیکٹران پر 0 لکھ دیا جائے نا، تب بھی کائنات میں اتنے ذرات نہیں ہیں کہ اس عدد کے سارے 0 پورے کیے جا سکیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات کا آغاز کسی اندھے دھماکے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی نپی تلی ریاضیاتی حالت تھی۔ یہ اعداد و شمار سن کر دماغ میں ایک سوال گونجنے لگتا ہے، اور یہی دراصل چیپٹر 34 ویئر لائز دا روڈ ٹو ریالٹی کا مرکزی نقطہ بھی ہے۔ ہم نے کوانٹم میکینکس دیکھی، الجھاؤ دیکھا، اور بگ بینگ کی یہ ناممکن کیلکولیشنز دیکھیں، تو آخرکار اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ریاضی صرف انسان کی ایجاد کردہ ایک زبان ہے، یا پھر یہ ساری کائنات دراصل کچھ ریاضیاتی مساوات کا ہی طبعی روپ ہے؟ یہ سائنس اور فلسفے کا سب سے عظیم سوال ہے۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ ریاضی انسانی ذہن کی ایجاد ہے، لیکن پینروز ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں، جسے ہم افلاطونی نظریہ حقیقت یعنی پلیٹونک ریالٹی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ریاضیاتی سچائیاں ہم ایجاد نہیں کرتے، بلکہ ہم انہیں دریافت کرتے ہیں۔ یعنی وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں؟ بالکل۔ 20ویں صدی کی عظیم فزکس جیسے ڈیریک کی مساوات، جس نے اینٹی میٹر کی پیش گوئی کی، یہ سب پہلے کاغذوں پر خالص ریاضی کے طور پر حل ہوئیں، اور برسوں بعد پتہ چلا کہ مادی کائنات تو واقعی انہی مساوات کی پابند ہے۔ تو کائنات کو کیسے معلوم تھا کہ اسے ان مساوات پر چلنا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کائنات کی بنیادی سطح پر مادے اور ریاضی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقت کا یہ راستہ انہی ریاضیاتی اشکال سے ہو کر گزرتا ہے۔ کائنات کا مادی وجود ان حقائق کا محض ایک سایہ ہے۔ یہ تصور بہت طاقتور ہے۔ ہم سب ان عظیم ریاضیاتی سچائیوں کی ہی چلتی پھرتی شکلیں ہیں، لیکن اس گہرے مطالعے کو سمیٹنے سے پہلے کوئی ایسا پہیلی کا ٹکڑا جو اب تک اس کائنات کی پوری سمجھ میں پھٹ نہیں آ سکا؟ جی، ایک نہایت پراسرار پہلو ہے جس نے آج تک طبیعت دانوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، اور وہ کائنات کے آغاز سے جڑا ہے۔ بگ بینگ کے وقت کائنات کم انٹروپی والی حالت میں تھی، لیکن اس وقت موجود تمام فورسز جیسے الیکٹرو میگنیٹک فورس وہ سب تھرمل توازن میں تھیں۔ ان کی انٹروپی زیادہ تھی۔ اچھا، تو پھر وہ کون سی چیز تھی جس کی انٹروپی کم تھی؟ کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ بگ بینگ کے وقت حیران کن طور پر کشش ثقل مکمل طور پر خاموش اور غیر فعال تھی۔ اس نے باقی فورسز کے ساتھ توازن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اگر کشش ثقل بھی شروع میں متحرک ہو جاتی تو آج ستارے اور کہکشائیں پیدا ہی نہ ہو پاتی۔ کشش ثقل کا یہ انوکھا پن ہی اس کائنات کی شکل کا ذمہ دار ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا ہم کبھی کشش ثقل کو کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے ساتھ ملا پائیں گے؟ واقعی یہ تو ایک ایسا اسرار ہے جس کا حل حقیقت کے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے گا۔ یہی ہے وہ سفر جو ہمیں سائنس، ریاضی اور کائنات کے رازوں تک لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو کوانٹم ریڈز کو سبسکرائب کریں اور اس علمی سفر کا حصہ بنے رہیں۔